ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਨ ਹੱਕ ਭਾਈ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਰਾਨ, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਬਈ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਕਲਮਾ, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਜਨਾਜ਼ਾ, ਨਿਕਾਹ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਟੀ ਪਾਈ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੀਮ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ। ਸੁਬਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਰਲ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਝਟਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਰ, ਝਟਕ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सरकार सब करेंगे अलीम साहब मेरी गल सुनो, मेरी बात सुने जी अलीम भाई, ये बात सुने भाई जान, खुदा का वास्ता यार, ये कौन सा अपने मौजूद छेड़ दिया है? वो उधर वो बात समझा रहे, नीचे 160 बंदा बैठ के सुना। अलीम भाई क्या करते हैं यार? मैं देखिए, आपको पता है मैं नॉर्मली ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ आप लड़ाई कराना चाहते थे। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਥੱਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਦੱਸਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੱਢਣ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਚੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ। ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ 10000 ਰੁਪਏ ਚ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਐਸਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ 10,000 ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 10,000 ਭੇਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੱਖੋ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 60 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 15 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਵਾਬੇ ਦਰੈਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ, ਸੇਬ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਟ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਪੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? यही तो मैं गल कर रहा ना। मियां साहब शोएब भाई को ऊपर ले ले।
ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ 10,000 ਯੂਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ 10,000 ਯੂਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਸਰ ਬੱਟ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, 10,000 ਯੂਰੋ ਚ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦਾ 5,000 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਿਓ ਜੀ 5,000 ਐਡਵਾਂਸ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। 5,000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਡਰੈਸ। ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ, 5,000 ਦਿਓ। ਕਰਾਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ देखो मियां साहब मेहरबानी करो यह चीज देखो ना किता को गाल ओ जी कॉल आ गई जी, ओ जी जवाब नहीं सी नस गया जी, ओ जी देखो जी हसन भाई आप बहुत मोहतरम बंदे हैं। हसन भाई हम आपकी रिस्पेक्ट हले भी सेब राजा लिख रहे हैं, गालियां देते हैं। सेब राजा शर्म हलीम साहब छोड़े नीचे नहीं देता बिल्कुल भी नहीं, झूठ मार रहे हैं। सेब राजा साहब रमजान च रोजा रख के झूठ मार रहे हैं। बिल्कुल अपने गिरेबान में रमजान च कम से कम नहीं झूठ बोलना चाहिए। अपने गिरेबान में हसन भाई जी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांको। नासर बाट देखें मियां साहब ये किधर का असूल है? किसी बंदे को कॉल आती है, घर से कोई काम आता है या कोई काम आता है, वो बैग पे जाता है, वो कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए ना भाई। फोन आ गया जी, एम्बुलेंस आ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए यार। किसी ने एम्बुलेंस का हसन भाई नाम ही नहीं लिया, ना कोई इस तरह की बात की है। अच्छा नहीं मैं यहाँ पे एक मिनट सारे साइलेंट करें। ये हसन भाई ने कल भी मेरे साथ बात की थी और मैं खुद भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी कॉल आ गई और ये हमारा रूटीन वर्क है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भाग गया या एम्बुलेंस या कोई ऐसा मैटर नहीं है। इखलाक से गिरा हुआ मामला होता है। आराम से बात करें, सुकून से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, खुद बात करें, दूसरे को बारी का मौका दें। मियां साहब मैंने ये बात ही नहीं की, ये गलत बात कर रहे हैं कि ऐसी बात हुई है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें यार अलीम दी गल है कि अलीम दी डिबेट कराओ। एक यार जट साहब एक मिनट सवेरे क्या है कि नहीं क्या कि नासर भट्ट साहब ने अपनी तस्वीर आजकल डीपी पे लाई है। अच्छा किने क्या सेब राजा थले कह रहा है झूठा है। ओ एनु यार सेब राजा को खुदा दा खौफ का तेरे लोग नासर भट्ट साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, इनके बारे में इस तरह की बातें करना। ओ भाई शार्प शूटर की तस्वीर लाई है भट्ट साहब ने, शार्प शूटर दी क्या है कि भट्ट साहब की अपनी तस्वीर है, इस बंदे ने कहा है, इस बंदे ने कहा है और नीचे अभी भी लिख रहा है नासर भट्ट साहब गालियां देते हैं। इनको अपने गिरेबान में नहीं जानते यार, ये फिर शर्म करनी चाहिए इन्हें रमजान के महीने में। छोड़े जी गुफ्तगू छोड़े, काफी लंबी होगी, छोड़े कोई काम की बात करें। हसन साहब आप ये बात कर रहे हैं, बात सुनिए हसन साहब, आपने जो भी बात की है, आपने लाइव लगाई थी, कालू आपके पास बैठा था, नहीं कालू आपके पास बैठा था, एक बंदा आया आके ऊपर लान तान करनी शुरू की है और जब मैं ऊपर गया हूं मैंने उसको जवाब दिया है, हसन साहब ने सबसे पहले मुझे नीचे उतारा है और उस बंदे को फिर भी नहीं उतारा। ये इन लोगों का इंसाफ है। कौन था 1122 साहब, कौन था सर? मुझे जो राजपूत नाम की आईडी आपको ऊपर आई थी, कालू को आके गालियां निकाल रही थी और लान तान कर रही थी। और जब मैं ऊपर आया था मैंने आके वही अल्फाज दोहराए थे उस पर और आपने मुझे उतार दिया, उसे फिर भी नहीं उतारा। और यहाँ पे आप मियां साहब से इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं, हालांकि आपकी अपनी बराडों पे ऐसा इंसाफ नहीं होता। वहां पे आप हाँ हमें गालियां निकलवाते हैं और फिर हमें ही बाद में नीचे उतार देते हैं जब हम जवाब देते हैं। तुमने माइक भी बंद किया जाता है, माइक भी बंद किया जाता है। नहीं नीचे उतार दिया सनाक भाई ने, ये सबसे मुअज़्ज़ज़ मैंने आपको लोगों में से इन्होंने मुझे फौरन नीचे उतार दिया। नहीं सरदार साहब नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं हसन भाई के बारे में ऐसी बात ना करें। हसन भाई बहुत अच्छे बंदे दे रहे थे सुबह। हसन भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, हसन भाई बहुत अच्छे बंदे हैं। और यार कोई मुझे बता दो, मैंने किसी अहमदी भाई को गाली दी हो? अभी आपने झूठ बोला ना मुझ पे, अभी आपने झूठ बोला यारा भाई हेलो मेरी आवाज सुनो यार। हसन हक दे मामले च ना कोई ऐसी बैड गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्यों ओंदी एक वजह है कि मैं अगर खुद मैं हमेशा उनकी गल करना जिंदे नाल मैनू कोई वाह पिया होवे, मेरा उन्हां नाल वास्ता पिया, मेरा उन्हां नाल एक एहतराम दा और इल्मी वास्ता पिया ना उन्होंने कोई। और साडा बड़ा उन्होंने मकसद अगर किसी ने गल की है तो रिस्पैक्ट भी कराई है, उन्होंने अपने बंदे नूं मतलब शटअप कॉल दी है। तो जिहड़ा बंदा अच्छा होवे ना उन्होंने मतलब
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਡੇਵਿਡ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ मियां साहब जाने कह रहे हो एक मिनट मियां साहब प्लीज एक मिनट नहीं आई है ओ भाई नासिर भट्ट साहब की तस्वीर ये हसन साहब ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, हसन साहब ਨੂੰ मौका दियो। नहीं सारे बंदे खामोश हो जाए, किसी ने बात कर दी है। मियां साहब अलीम साहब को मौका दे, जितना मर्जी बोले जी। मैं अलीम भाई एक मिनट मेरी गल सुन लो। चूंकि साडे घर आए ने, साडी लाइफ विच ने, एक किस्म दा साडा घर ही है, लेकिन असी अपना एहतजाज जरूर रखना, अपनी शिकायत जरूर रखनी है, लेकिन तरीका अपना जिहड़ा ना वो जिस तरह मेहमानां नाल हुंदा ना वो वाला रखना। असी मेहमान असी मतलब कि मेजबान हाँ, अपनी शिकायत जरूर। ठीक है नासिर भट्ट साहब कहे ना बात तो करें। नासिर भट्ट साहब मैनू रिकॉर्ड करा लें दियो एहतजाज। वो ते मेहमान ने डेविड बेकर साहब ते अपने बंदे ने ना, वो कह रहे ने कि ये नूरानी चेहरा भट्ट साहब का नहीं है, अगे सवाल निशान। एक ही हरकत है, ये ते मेहमान नहीं, ये मेजबान है। इन्हां ने ये चीज मार्केट दे विच सुबह दा प्रोपेगेंडा कर रहे ने कि नासिर भट्ट साहब ने अपनी तस्वीर लाई है। शोएब राजा इहदा मास्टरमाइंड है, हले भी थले लिख रहा है आप गालियां देना दे नहीं छोड़ दे, आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। असल भाई ए गल देखिए ना, एक मिनट अलीम भाई, अलीम साहब एक मिनट, मियां साहब एक मिनट, मैं राजा साहब से मुतासिर होता हूं। राजा उससे नहीं मेरी एक मिनट अर्ज सुन ले। अब देखे मैंने अलीम को रोका है ना, वो जस्ट ए सेकंड वो रुक गया। अब आप दो भाई बैठे हैं राजा साहब के, और बड़े अपने हलके में आप अच्छी शोहरत रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं आप भी और ये डॉक्टर साहब भी। तो अब इनकी मौजूदगी में किसी का नीचे बैठ के इस तरह के कमेंट या इस तरह की राय देना बनता है? क्या ये आपसे को नहीं मानते, या आपको अपने बड़े भाई या अपने रहनुमा नहीं मानते? जब आप ऊपर बैठे हैं तो इनको नीचे चाहिए नहीं कि अच्छे माहौल में अपनी राय दें, या कोई उनको जो पता है हमारे डिफेंस करने के लिए ऊपर दो भाई बैठे हैं। अच्छा बिल ठीक है मियां साहब, ये राजा साहब वो अपना राजा शेफ साहब नीचे लिख रहे हैं ना कि इन्होंने गाली दी। अगर दी इनके पास सबूत है सामने करें, नहीं दिए अगर तो कोई सबूत दिए तो प्लीज यार शुएब भाई आप मैसेज ना करें। देखें हसन भाई, इस तरह सबूत आप मांगेंगे ना तो यहाँ तो 512 GB की हजारों मकसद है कि लातदाद सबूत आ जाएंगे इनके भी। अभी भी नीचे लिख रहा है, आपको बता रहा हूँ गालियां देना छोड़ दें नासिर भट्ट साहब। मसला ये है कि अगर सबूतों में आएंगे ना, ये कह रहा है कि जी सबूत हैं एक से ज्यादा। यारा भाई उन्होंने थोड़ी सी इजाजत है मुझे जी। यारा भाई मेरी जो जुबान कोई खुदा ना खासा बंद हो गई ना, जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਭੱਟ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ, उर्दू में मैं गाल कर लेना, लेकिन इनको ज़रा सी बात करें ना, उनका बात का जवाब दें तो फिर ये चीखना शुरू कर देते हैं। अगर इन्हें अपनी इज्जत का इतना एहसास है ना तो दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करना सीख लें। बस इतना कहना है। गालियाँ ये खुद निकालते हैं, जब इनको गाली ना भी दें, सख्त जवाब देना तो रोना शुरू कर देते हैं, और उसका नाम इन्होंने गाली रखा हुआ है, और खुद गाली निकाल के ये कहते हैं हम सवाब का काम कर रहे हैं। तो मैंने इतनी बात करनी थी। ज़ोएब राजा साहब फिर बताए तस्वीर अच्छी है या नहीं अच्छी? तस्वीर का पूछ रहा हूँ मैं। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये होता है आला इखलाक है। ये देख के हमारे दोस्त इस तरह बात करते हैं, आप लोग भी कुछ सीखें। ये आला इखलाक। अलीम भाई नीचे हमारी एक सिस्टर है, वो भी बता रही हैं, उन्होंने कुरान क्लास लगाई हुई थी और ये वहां पे जाके नंगी गालियां देकर आया है। ये नीचे हमारी सिस्टर बता रही हैं, उनकी कुरान क्लास हो रही थी औरतों की, वहां पे कुरान क्लास हो रही है और ये नीचे गंदी गालियां देकर आया। नाम भट्ट साहब ने बता दिया, उनकी तस्वीर नहीं है, उन्होंने किसी और की लगाई है और कन्नों तक सेक पहुंचा है। अब हजम करें इसको। चले जी,
میاں صاحب وہ مفتی صاحب بھی آئے نیچے، جوید صاحب ان کو بھی اٹھا لیں، اور وہ جو ڈبیٹ کروانی ہے تو وہ کالو صاحب کو بھی بلا دیتے. کالو صاحب کو کوئی فون کر لو اگر میں کر لینا وا فون ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਤੇ. ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ وہی بندے ਹਨ. باقی میاں صاحب سارے تھلے لاؤ، باقی دیکھ لو جی اگر گفتگو جو تو موضوع شروع ہو جائے. جاوید صاحب کہاں ہیں؟ ابھی میری لسٹ میں تو نہیں آئے. آئے میں نیچے بیٹھے، میں گیس لسٹ میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں جاوید صاحب نہیں ہیں، ان کو فون کریں آ جائیں. وہ کالو صاحب کو میں نے کال کی ہے، وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. ہاں کالو صاحب تو آ رہے ہیں، ان کو میں نے بولا کہ جوید صاحب آئے ہیں تو جوید صاحب نیچے کال کا میسج کیا ہوا ہے. وہ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے، میرے خیال میں شاید آ رہے ہیں. جوید صاحب آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے شک مجھے نیچے اتار دیجیے گا جوید ان کو، کالو صاحب کے لیے اور جوید صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی السلام علیکم میاں صاحب، میں صرف 2 منٹ واسطے آیا تھوڑے کول. میں گزارش میاں صاحب السلام علیکم. میاں صاحب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو 10 منٹ کی بریک، 15 منٹ کی اگر ہمیں دے دیں تو ہماری نوازش. کوئی بات نہیں، آپ افطاری آرام سے کریں، وہ ان کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہ ہم نے کرنا، اس کے بعد پھر آزاد ہی آزاد ہے. جی بس ٹھیک ہے، میں حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. میاں صاحب ٹھیک ہے جی جی السلام علیکم. میں نے صرف یہ عرض کرنی، میں 2 منٹ کے لیے آیا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن یہ جو غیر متعلقہ گفتگو ہے یا جو شکوے ہیں وہ بعد میں کریں گے. جو ضروری گفتگو کے لیے آپ نے رکھا ہے نا آج، وہ کروائیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا. جوید صاحب، طارق صاحب معذرت، جوید صاحب آئے نیچے، وہ میاں صاحب ٹھیک ہے. آپ جوید صاحب کے لیے بے شک مجھے اتار دیں، جوید صاحب کے لیے اگر بے شک مجھے اتار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کالو صاحب بھی آ گئے ہیں، آپ خود ہی اتر جائے نا جی. باقی میاں صاحب باقی اور بندوں کو بھی نیچے اتار دینا اگر آپ. ہاں جی ہاں جی بے فکر ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں. کالو صاحب، جوید صاحب، ضیاء بھائی، ہم 4 بندے جس اس دن جو بیٹھے. ہاں جوید صاحب، ضیاء بھائی جی ویلکم جوید صاحب، السلام علیکم. حسن بھائی آپ پریشان نہ ہو، یہ میاں صاحب کی براڈ ہے، اس پہ کوئی بندے کی ضرورت نہیں کہ بول پڑے، ویسے اتارنا تو اتارنا بے شک. کیوں ضیاء بھائی؟ باقی تو ضیاء بھائی باقی جی بیٹھے رہے، آپ کیا کہتے ہیں اوپر اعتراض کو نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں. کیونکہ ہماری میاں صاحب سے یہی بات ہوئی تھی کہ نہیں بہرحال میاں صاحب ہینڈل کر لیں گے، کوئی مسئلہ اتنا زیادہ بس ٹھیک ہے، وہ ہینڈل کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. جی حضرت السلام علیکم. جوید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کالو صاحب بھی آ گئے. میاں صاحب کیا حال ہے؟ میاں صاحب میرے ہاں روزہ کھولنے گئے. اچھا ٹھیک ٹھیک. شاید روزے کا ٹائم ہو میں بھی. کالو صاحب آئے نا. جی کالو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ٹھاک اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. میاں صاحب پتہ نہیں. جی السلام علیکم. پاک سر حاضر ہے. تو بات یہ ہے، سارے بھائیوں کے لیے گزارش ہے کہ
کہ ہمارا پہلے ایک سیشن چلا ہے, ایک قسط ہو چکی ہے, تو اس میں میں اور حسن صاحب اور جاوید صاحب اور کالو صاحب اور ڈیرنگ صاحب تھے. تو آپ رضاکارانہ طور پر میرے باقی بھائی جو ہیں تو وہ خود ہی مقصد ہے کہ ڈراپ کر دیں لائیو کو, تو اس لیے ہم اپنی اس وہ پروگرام کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو کنٹینیو کریں. یہ ایک گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے میاں صاحب, میں اگر آپ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, لیکن میں ویسے سے بھی ڈراپ ہو جاؤں گا 2-4 منٹ کے بعد, میرا سگنل ہی ویک ہو جانا. نہیں حسن صاحب کے لائیو پہ ایسے ہی تھا نا, پھر وہ ذرا ہاں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. جی ناصر بھائی جزاک اللہ, 1 گھنٹے سے ذرا سانو چھٹی دے دیو. اچھا جی, موضوع ہمارا وہی ہے نا, یہ والا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم میاں صاحب, بات یہ ہے کہ مفتی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب جوید بھائی کو جماعت احمدیہ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں. یہ ان سے پوچھنا ہے, ان کو پتا ہے کہ کیا عقیدہ ہے, تاکہ پھر پتہ ہو تو پھر انسان بات کر سکتا ہے نا. ان کو شاید وہ نہیں اس طریقے سے پتا کہ جماعت احمدیہ کا جو خاتمیت محمدی کے متعلق عقیدہ ہے وہ کیا ہے, تو آپ پوچھ لیں. جی جوید بھائی اگر آپ بیان کر دیں آپ کیا جانتے ہیں ہمارے بارے میں جو خاتمے میں, کیونکہ میں نے اس دن جو بیان کیا تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو ہمارے عقیدے کا نہیں پتہ. اگر آپ بتا دیں تو وہ بہتر ہو جائے گا. دیکھیے جی, مجھے تو یہ بھی محسوس ہوا اس دن کہ آپ کو قرآن و حدیث کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہا, کیونکہ جو چیز میں پیش کرتا رہا اس پہ تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. باقی کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ یہ تو جب بات چلے گی پھر ہوگی. پہلے یہ بتائیں کہ آج ہماری گفتگو کس موضوع کے اوپر ہے, یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں. جاوید صاحب میں نے یہ دونوں نا ہمارے 2 ہی ٹاپک ہوتے ہیں, یہ میں نے اکٹھا کر کے لکھا ہوا ہے, عقیدہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و عقیدہ حیات و وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. جی 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 جوید بھائی, پھر میں آپ سے 1-2 سوال کر لیتا ہوں ختم نبوت کے. نہیں, آپ کا حق نہیں ہے. آپ پہلے سیشن میں سوال کر چکے ہیں. آج بات جو بھی ہوگی باری ہماری ہے سوال کرنے کی. آپ نے جواب دینے ہیں, جواب پر دلائل دیں گے, میں آپ کے دلائل کا رد کروں گا اپنے نمبر پہ. اب آپ کا کام نہیں ہے, سوال آپ کر چکے ہو اپنی باری میں. نہیں, آپ تھوڑا سا اگر بتا دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. موضوع ہونے سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں. بس مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ختم نبوت جو ہے, جو نبوت کو ختم مانتے ہیں, وہ مطلقاً مانتے ہیں یا مشروط مانتے ہیں؟ نہیں, استاذی نہ کریں. میرا نمبر ہے سوال کرنے کا, میں اس دن 1 گھنٹہ جواب دے چکا ہوں. میں سوال کروں گا, جواب آپ نے دینا ہے. جوید بھائی ہم نے جھگڑا تھوڑی کرنا ہے, یہ علمی گفتگو ہے. آپ بھی سوال کریں, میں جواب میں علمی گفتگو کروں گا. بس یہ مجھے بتا دیں کہ آپ نہیں نبوت کو مطلقاً کیوں بتاؤں, سمجھتے ہیں یا کیوں مشروط؟ بتاؤں میں آپ کو, میں کیوں بتاؤں, میں آپ کا ملازم تھوڑی ہوں. اس دن میں آپ کو بتاتا رہا مناظرے میں, اب آپ کا بھی حق بنتا ہے نا میں سوال کروں. یہ تو اصول نہیں ہے کہ صرف آپ ہی سوال کریں گے, ہم نہیں کر سکتے. دعویٰ پیش کر دیتا ہوں, آپ اپنا جواب دعویٰ دے دینا. جی میاں صاحب ٹائم سٹارٹ کریں. نہیں, میں سوال پہلے کروں گا آپ سے, میری مرضی ہے. جس طرح اس دن آپ نے اپنی مرضی سے سوالات اٹھائے, ٹھیک ہے, عقیدہ ختم نبوت. جی میاں صاحب کو یہ سوالات اٹھائے تھے یا اس دن مناظرہ ہوا تھا ہمارا؟ مناظرہ میں آپ سوال کرتے رہے نا پوری ٹائم پہ, اب میرا کام ہے سوال کرنا. وہ تو ہمارا مناظرہ ہو رہا تھا نا. مناظرہ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا اس دن سوال و جواب تو نہیں ہوئے تھے ہمارے, تو مناظرہ ہوا تھا مفتی صاحب. مجھے تو نہیں پتا, مناظرے میں تو پورے گھنٹے آپ ہمارے اس پہ سوال ہی سوال کر رہے تھے, خود تو کچھ بھی پیش نہیں کیا تھا. اب میں آپ سے سوال کروں گا نا تو آپ کو موقع مل جائے گا, اپنا دعویٰ اس پر دلیل پیش کر دو گے. جی جو آپ نے دعویٰ کیا تھا, جو اس پر دلیل دی تھی, میں نے اس کا ارادہ بتانا تھا نا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں, جو دلیل دے رہے ہیں, یہ میرا بھی کام ہے نا. نہیں رکھتی. چلیں آپ اپنا دعویٰ پیش کریں, آپ دعویٰ اور دلیل دیں. میرا کام ہے سوال کرنا, آپ کا نہیں ہے.
اچھا میں بات ایک ایڈ کر دوں ساتھ میاں صاحب اجازت دو؟ جی 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 کریں. دونوں طرف سے جو بھی چیز ہوگی جو آپ کی طرف سے اور کالو بھائی آپ کی طرف سے نا وہ سامنے دلائل کے ساتھ لگائیں. یہ نا وہ مفتی صاحب یا آپ کی طرف سے دلائل آپ لگائیں، مفتی صاحب نہ لگائیں، مفتی صاحب بھی لگائیں، آپ بھی لگائیں سامنے. کیوں جی زیاد بھائی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ اپنی شرائط بتا دوں پہلے تاکہ بھائی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں، تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. جی یہ میں نے جاوید صاحب یہ لکھا ہوا ہے ہماری لائف پر جس موضوع پر بھی گفتگو کی جاتی ہے کوشش ہوتی ہے علم اور دلیل کے ساتھ ہو. جو بھی شریک گفتگو بات کریں جذبات سے مبرہ ہو کر کریں اور اپنی باری پر بات کر کے خود اپنا مائک میوٹ کریں اور دوسرے کی بات میں روک ٹوک بلا وجہ نہ کریں. شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے جی کالو صاحب اور جاوید صاحب، آپ نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہے تو انتہائی عزت و احترام سے کرنا ہے، اور کہیں اگر ایک دوسرے کے مقصد بزرگان کا ذکر آئے تو انتہائی ادب و احترام سے کرنا ہے. اور جو بھی ان 2-3 چیزوں کی وائلیشن کرے گا وہ جھوٹا تو نہیں ہوگا، لیکن اس گفتگو سے اس کو میں ہارا ہوا ڈکلیئر کر کے میوٹ کر کے ڈاؤن کر دوں گا، چاہے وہ کالو صاحب ہوں چاہے وہ جاوید صاحب ہوں. آپ دونوں کو یہ چیزیں منظور ہیں میری؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں منظور ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ 2-4 اور ٹائم ٹو ٹائم آپ کا 1 گھنٹہ ٹائم ہوگا تو شفٹ جو ہے 2 منٹ کی ہوگی. تو مقصد ہے وہی مفتی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور کالو صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ نے کوئی قرآنی آیت پیش کرنی ہو یا کوئی حدیث کا متن پیش کرنا ہو تو وہ پہلے کر لیا کریں، اور تشریح بعد میں یا جو بھی آپ نے تفسیر بتانی ہے وہ بعد میں کر لیا کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے آپ تفسیر تشریح پہلے بتاتے ہیں اور جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت آیت کا یا حدیث کی باری آتی ہے تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینجمنٹ کرنا. تو اس چیز کا خدا را آپ ذرا نہ دھیان رکھیں. ٹھیک ہے بھائی جان؟ چلیں جی کالو صاحب سٹارٹ کریں، اپنا نہیں دعویٰ دیں اور دلیل دیں اس پہ. جی پہلے دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے بعد دلیلیں ہوتی ہیں. یہ دعویٰ ہے. چلیں ہم تو بے علم لوگ ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ اپنا دعویٰ دیں. دیکھیں جاوید صاحب میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں، حسن حق صاحب بیٹھے ہیں، ڈیرنگ صاحب، آپ صرف پارٹیسپیٹ ہیں. یہ ہمارا کام ہے ان کو کہنا کہ جی آپ دعویٰ دیں یا جواب دعویٰ آپ کو کہہ دیں. آپ نے آپس میں نہیں ایک دوسرے سے سٹارٹ ہونا. ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم کو یہاں پہ اسٹیچو ہیں جو ہم یہ اگر آپ نے خود ہی کرنا تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا. تو جی کالو بھائی میں ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اپنا، اور موضوع آپ نے طے کر لیا ہوا ہے، ختم نبوت ہی ہے نا؟ جی اجرائے نبوت، اگر ختم نبوت میں اجرائے نبوت پر دوں گا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کو دعویٰ پیش کرنے کے لیے پہلی ٹرم کتنی کی چاہیے؟ 5 منٹ کی رکھ دیتا ہوں، جتنا آپ ٹائم کم کریں گے وہ آپ کا فائدہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. چلیں جی کیری آن، بسم اللہ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت مطلقاً بند نہیں ہے. نبوت ایسی نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جاری تھی، جس میں شرعی نبوت ہے، اور ایسی نبوت کہ جو کسی نبی کی اطاعت کے بغیر ملتی تھی وہ بند ہو چکی ہے. اب ایسی تمام نبوتوں کے دروازے بند ہیں جو پہلے اس طرح ملا کرتی تھی کہ ایک نبی شریعت لے کر آتا تھا یا آگے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو کھڑا کرتا تھا، تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ پہلے نبی کا اطاعت گزار ہو اور پہلے نبی کی اطاعت کرنے والا ہو. ایسی تمام نبوتوں کے دروازے بند کر دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب یہ تمام دروازے بند ہیں. لیکن نبوت مطلقاً بند نہیں ہے، مشروط ہے. ہر طرح کی نبوت بند نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بعد امت کو اس چیز کی خوشخبری دی ہے ایک امام اور مسیح کے آنے کی،
اور اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اور احادیث اس چیز پر گواہ ہیں کہ نبوت مطلقاً بند نہیں ہے۔ یہ نبوت جو بند ہے وہ مشروط ہے۔ ایسی تمام نبوتیں بند ہیں، میں پھر یہ واضح کر دوں کہ ایسی تمام نبوتوں کے دروازے بند ہیں جو شرعی نبوت ہو یا ایسی نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو ملتی تھی، جو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ پہلے نبی کا اطاعت گزار ہو، اس کا فرما بردار ہو، اللہ کسی کو بھی کھڑا کر دیتا تھا۔ لیکن اب ایسی تمام نبوتوں کے دروازے بند ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس معاملے میں۔ جی، اس پر اگر مفتی صاحب کا کوئی سوال ہے میرے دعوے پر تو وہ کر سکتے ہیں میرے ٹائم میں۔ جی مفتی صاحب، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کے اگر ٹائم میں آپ آپ کو سمجھ کر نہیں سکتے آئی تو ہیں۔ آپ پوچھ لیں۔ آپ بات کریں نا، آپ کی بات ختم ہوگی کہ مزید کرنی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو وقت دیا ہے سوال کا، اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، اگر آپ کو صحیح طریقے سے میرا دعویٰ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ لیں۔ آپ نے یہ ایک سوال میں بیچ میں کروں گا، اس کی تھوڑی سی آپ نے وضاحت کرنی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے یہ کہا کہ نبوت مطلقاً بند نہیں ہے، صرف وہ نبوت بند ہے جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں وہ، اور یعنی بعد میں نبوت جاری ہو سکتی ہے اگر وہ نئی شریعت لے کر نہ آئے، بلکہ اس نبی کی ہی تائید میں آ جائے تو وہ نبوت ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے نا؟ جی، میں نے کہا کہ ایسی نبوت جو شریعت والی ہو، ایسا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آئے، اور ایسا نبی بھی نہیں آ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار نہ ہو، کیونکہ پہلے ایسی نبوتیں جاری تھی کہ شریعت بھی ان کو ملتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک شریعت جو شریعت تھی اس کے تحت ایک نبی کو بھی پیدا کرتا تو اس کو نئی شریعت تو نہیں تھا دیتا، لیکن وہ نبی شریعت والے نبی کا اطاعت گزار بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا کامل مطیع فرما بردار بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نبوت بھی دے دیتا تھا۔ تو یہ ایسی نبوت کے دروازے اب بند ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد غیر تشریعی نبی آ سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہے نا آپ کا؟ ایسے نبی آ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار اور اسلام پر چلنے والا ہو، وہ آ سکتا ہے۔ جی۔ اچھا، اب میں آپ کا دعویٰ سمجھ گیا ہوں، اب آپ اس پر کوئی دلیل پیش کریں حدیث مبارکہ سے۔ جی، سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ تو اس چیز سے انبار لگا ہوا ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہی سب سے بڑی قرآن دلیل مجید سے ہے۔ ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 170 ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النساء اچھا جی، ٹائم تو آپ کا ہو گیا ختم۔ آپ کی 69 ہوگی۔ ایک منٹ، ٹائم تو آپ کا ہو گیا ختم۔ ٹھیک ہے، اب جو اضافی ٹائم آپ لیں گے میں جبیر صاحب کو بھی اتنا ہی اضافی ٹائم دوں گا۔ میرا ٹائم ہے ان کے پاس، بالکل دلیل کے لیے ان کو ٹائم دے دیا جائے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بسم اللہ سمیت جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہے، آیت نمبر 70 ہے، اور بسم اللہ کے بغیر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو شخص اللہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا لفظ ہے، وَحَسُنَ، جی وحسن، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء اور صالحین میں سے ہیں، اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعامات کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری امت میں سے صدیق، شہید، صالحین پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء بھی بنائے گا۔
ٹھیک ہو گیا جی، ٹائم اچھا آیت نمبر کیا بتائی تھی آپ نے کالو صاحب؟ 69 جوید بھائی نہیں صرف پوچھنا ہے بس، میں ذرا سامنے رکھتا ہوں 69 سورہ نساء. سورہ نساء 69. اچھا ایک منٹ جوید بھائی، ایک منٹ. اچھا بھی جتنے بھائی ہمارے نیچے بیٹھے ہیں وہ ذرا اس کو لائکس کریں تاکہ لائیو جو ہے نا فور یو پہ زیادہ سے زیادہ وسیع سرکل میں جائے تاکہ لوگ اس گفتگو سے مستفید ہوں. ہمیں اس لائکس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب دو ایک علمی دوست بات کریں تو دنیا تک پہنچے. جتنا آپ لائک کریں گے اتنا وسیع ٹک ٹاک کے سرکل پہ لائیو جائے گی، یہ صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، مجھے کامنٹ نظر نہیں آ رہے کیونکہ میں نے اپنا مائک میوٹ آپشن کھولا ہوا ہے، تو جب میں مائک میوٹ آپشن کھولوں تو مجھے کامنٹ بالکل نظر نہیں آتے. دوسرے موبائل پہ میں نے اپنا سٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے، تو لہٰذا خود ہی خدا کا خوف کرتے ہوئے اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی بری اور گندی قسم کی رائے کا اظہار نہ کریں. اور جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک ہماری لائف چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو میرے موڈیٹر ہیں وہ اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں کہ جو دونوں طرف سے کوئی بھی انتشار انگیز کامنٹ کرے تو اسے فوراً انٹائر لائیو میوٹ کریں. جزاک اللہ. جی جاوید بھائی میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں، بسم اللہ. اچھا کالو صاحب آپ نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین جن لوگوں کے ساتھ، یعنی اللہ کا انعم اللہ علیہم اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. یہاں آپ نے جو دلیل لی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی ایسا نبی آ سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو اور اس کا اطاعت گزار ہو، اس آیت سے آپ اپنی دلیل ثابت کریں، وہ تو مجھے ذرا بتائیں نا. آپ اپنا ٹائم سٹارٹ کریں. بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعامات کرے گا، ان کو نبی بنائے گا، صدیق بنائے گا، شہید بنائے گا اور صالح بنائے گا. اس سے یہ مراد ہے؟ جی اور کیا مراد ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بس میں نے صرف آپ کے دلیل سمجھنا تھا کیونکہ میں نے پھر اس پہ بات کرنی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے نبی بنائے گا، صدیق بنائے گا، شہید بنائے گا اور صالحین بنائے گا، ایسا ہی ہے؟ جی ایسے ہی. چلیں اب میرا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے. اب میں آپ کی جو دلیل ہے اس کے اوپر بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالو صاحب نے دعویٰ پیش کیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی ایسا نبی آ سکتا ہے جو آپ علیہ السلام کا خادم ہو اور آپ کا اطاعت گزار ہو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے دلیل پیش کی سورہ نساء کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے بھائی کو اس بارے میں علم ہی نہیں، وہ ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق اس کا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ یہ وہ لوگ ہیں. یہاں پر کالو صاحب انعام اللہ کا تو ترجمہ کر رہے ہیں لیکن مع الذین کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. ترجمہ یہ بن رہا ہے فاولئک وہ لوگ، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ رہیں گے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے انعام جن لوگوں پر کیا ان میں سر فہرست جو نمبر ہے وہ انبیاء کا ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین کا ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کا ہے، چوتھے نمبر پر صالحین کا ہے. اور آگے اس چیز کی خود وضاحت کر دی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سب سے بہترین رفاقت یہی ہے. یہاں سے آپ نے معنی کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ انہیں نبی بنائے گا، یہ معنی نہیں ہے. یہاں مع الذین کو مت چھوڑیں، اس کا معنی یہ بن رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس آدمی کی رفاقت، اس آدمی کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. اور انعام والے کون سے ہیں؟ انبیاء ہے، صدیقین، شہداء، صالحین. 4 قسم کا طبقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو بندہ بھی ایسے اطاعت گزار ہوگا وہ ان 4 قسم کے برگزیدہ طبقات میں ہوگا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ معنی کر رہا ہوں تو اس پر بھی دلیل میں دے دیتا ہوں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا معنی کیا ہے
اس کا ترجمہ کریں، یہ بہترین رفاقت ہے۔ رفیقہ، رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اور حدیثیں تو اس سے بری پڑی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں انعام بخشتے ہیں۔ کالو صاحب انعام اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، مع الذین کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ کالو صاحب مع الذین کا ترجمہ کرے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی، ان کے ساتھ وہ رہیں گے اور آخرت میں۔ جی یعنی مفتی صاحب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک منٹ کالو صاحب، ایک منٹ ذرا۔ اچھا جی، یہ مجھے کال کوئی نہ ڈالے، نہ میں نے کسی کو اٹھانا ہے، تو ایسے فضول میں کالیں نہ ڈالیں۔ 1 گھنٹہ کم از کم میں نے کسی کو نہیں پک کرنا، تو اس لیے برائے مہربانی کالنگ نہ کریں۔ اور مفتی صاحب اور کالو صاحب جب آپ نے ٹرم ختم کرنی ہے تو مجھ سے پوچھنا، میں نے ٹائم بتانا ہوتا ہے اور پھر میں نے نئے بھائی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، خود ہی نہ ایک دوسرے کو اجازت دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ جی کالو صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے، 2 منٹ۔ جی مفتی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو سب سے بہترین امت کہا گیا ہے اور اس کتاب کو، اس شریعت کو جو سب سے کامل بنایا گیا ہے، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس میں شہید، صالح اور صدیق پیدا ہوں، بلکہ یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس امت میں نہیں پیدا ہوں گے، اس امت میں صرف لوگ پیدا ہوں گے اور ان کو اجر ملے گا، اور اجر صرف یہ ہوگا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں، جو پہلی امتوں کے نیک لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے، یا حضرت شعیب کی یا لوط کی، اور کسی بھی قوم کے جو نیک لوگ تھے، جو صالح تھے، شہید تھے، نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وہ برگزیدہ لوگ تھے، جو 4 انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوائے ہیں، اب یہ چاروں انعامات اس امت میں کسی کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ یہ امت صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ، اس امت کے جو نیک اور برگزیدہ لوگ ہوں گے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ انعامات ان کو نہیں ملیں گے۔ تو پھر آپ حضرت ابوبکر کو صدیق بھی کہنا چھوڑ دیں۔ کیوں کہتے ہیں ان کو صدیق؟ صدیق اکبر کا لقب دیا ہوا ہے آپ نے، یہی نام آپ نے کیوں دیا ہے؟ پھر تمام شہید جو اس امت میں ہوئے ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ شہید نہ لکھا کریں، لکھا کریں ماں شہید، ماں کہ وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح جتنے بھی صدیق ہیں، لکھا کریں کہ یہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ صدیق نہیں ہے، نہ یہ صدیق ہیں، نہ یہ شہید ہیں، نہ یہ صالح ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پہلی امتوں کے شہید تھے، صدیق تھے، صالح تھے، نبی تھے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس امت میں اب یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل نہیں رکھا، اس امت کے پاس اب یہ جرت اور طاقت نہیں رہی، اس امت کے پاس اتنا نور نہیں رہا، اس شریعت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ صالح، صدیق، شہید اور انبیاء پیدا کر سکے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ مانتے ہیں اور یہ جی سبحان اللہ جی، ٹائم ہو گیا۔ 1 منٹ جاوید صاحب ذرا پلیز، میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سیدھا کر دوں، لوگوں کو نا سمجھ نہیں آتی۔ چلیں جی، جی جاوید صاحب بسم اللہ۔ اچھا جی، کالو صاحب، میں نے ان 4 چیزوں کو ابتدائے اسلام کے ساتھ ہرگز بند نہیں کیا ہے۔ آپ کو مغالطہ لگ گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ آیت کا ترجمہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت یہاں پر ترغیب دے رہا ہے، اور اس چیز کو آپ میرے ساتھ مانیں گے بھی، کالو صاحب کہ ہر آدمی نبی نہیں بن سکتا، ہر آدمی صدیق نہیں بن سکتا، ہر آدمی شہید نہیں بن سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال میں دیکھ لیں، میں اپنے اہل و عیال میں دیکھ لیتا ہوں
کہ میرا کوئی چاچا، میرا کوئی ماما، میرا کوئی دادا شہید نہیں ہوا. آپ اپنے ایریے میں دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی شہید نہیں ہوا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بن سکتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ بنے گا. یہاں اللہ رب العزت ترغیب دے رہا ہے کہ جہاں تم صدیق نہیں بن سکتے، جہاں تم شہید نہیں بن سکتے، تم لوگوں کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر تم دو کام کرو. ایک اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دیکھیں ترجمے پر غور کریں. کالو صاحب یہاں ترجمہ دیکھیں. اب میں جو ترجمہ کروں گا پھر آپ نے بھی اس کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیں وَمَن لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَن اور جو یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِکَ یہ لوگ، یہ اولئک جو ہے نا، یہ کس کی طرف ہے؟ یہ لوگ جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. ترجمے پہ غور کریں. جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. یہاں اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ تم اطاعت کرو تو تم نبی بھی بن سکتے ہو. یہاں بتا رہا ہے کہ تم اطاعت کرو گے، تمہارا ساتھ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہے، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے، جو صالحین ہیں. مفتی صاحب ٹائم ہو گیا آپ کا. اوکے. جی کالو صاحب. ماں کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کالو صاحب میری صرف ایک درخواست ہوگی، ایک ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دے بس. جی میں کرتا ہوں. ماں کے معنی ہوتے ہیں میں سے ہونا، میں سے بھی ماں کے معنی لیے جاتے ہیں. جس طرح توفانا ماء الابرار، توفانا ماء الابرار، اس کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی ابرار مر رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں وفات دے دے، یا ہمیں بھی ابرار میں سے کر کے فوت کر، یا ہمیں بھی ابرار بنا دے. اس کے یہ معنی ہوں گے نا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت میں ہمیں بتایا ہے تو ما الذین میں سے یہی ہے اللہ ان میں سے بنا دے گا ان کو، ان میں سے. جس طرح توفانا ماء الابرار ہے، جب کوئی ابرار فوت ہوتا ہے تو آپ وہاں پر دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے ساتھ فوت کر دے. پھر اسی طرح اللہ کہتا ہے مال صابرین، کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. ساتھ کے معنی اس وقت آتے ہیں جب کوئی چیز ان میں سے ہو نہ سکتی ہو، تب ساتھ کے معنی آتے ہیں. اور جب میں سے ہو سکتی ہو تو پھر اس کے میں سے ہی نکلیں گے. مثال کے طور پر اللہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اس کا ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شامل حال ہے. اسی طرح جب ہم نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں توفانا ماء الابرار یا ماء الذین، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہوں گے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پھر تو یہ آپ کو میں نے پہلے مثالیں دی ہیں کہ پھر آپ مان لیں کہ اس امت میں کوئی شہید بھی نہیں ہے، اس امت میں کوئی صالح بھی نہیں ہے، اس امت میں کوئی بھی جو ہے نا صالح اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انعام نہیں. یہ چاروں انعامات اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں ہمیں اس آیت میں، ان میں سے کوئی انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نہیں کیا ہوا. جبکہ آپ مانتے ہیں کہ ہماری امت میں صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، یہ مانتے ہیں آپ، تو نبی کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو چاروں انعامات کا ذکر ایک ہی ترتیب میں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں استثناء نہیں دے رہا کہ یہ جو نبیین کا جو انعام تھا یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوگا، یا صدیق. جی جزاک اللہ. جی مفتی صاحب. جاوید صاحب. کالو صاحب دیکھیں، آپ نے یہاں ماں کا معنی جو ہے یہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد ساتھ نہیں ہے بلکہ سے مراد ہے. ٹھیک ہے، اگر سے معنی کرے نا تو آپ کا ترجمہ یوں بنتا ہے، ذرا غور کیجئے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا. کس میں سے ہوگا؟ ان لوگوں میں سے ہوگا انعم اللہ علیہم جس پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. لیکن آپ کا معنی یہاں خود بخود دم توڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دیکھیں جو جملہ پہلے بیان ہوا ہے اور جو جملہ آخر میں بیان ہوا ہے، آیت ایک ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ آیت بھی نہیں ہے، موضوع بھی تبدیل نہیں ہو رہا. دیکھیں یہاں اللہ فرما رہے اگر آپ سے معنی کرتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے نبوت جاری ہوتی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت اس معنی کو خود بیان کر رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں آپ نے اس کا ترجمہ پورا کرنا ہے. وَحَسُنَ بہترین ہے یہ لوگ، رفیقہ
रफ़ीक़ा रफ़ाक़त के एतबार से, रफ़ाक़त क्या किसी से वो चीज़ छीन लेती है या उनके साथ होते हैं? गौर कीजिएगा, यहाँ वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा पूरी आयत का तर्जुमा करें, और जब आप वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा कहेंगे तो बेहतर अंजाम होगा, बेहतर ठिकाना होगा इन लोगों का जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। और ज़ाहिर है कि जहाँ पर इंसान का हशर, देखें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, ठीक है, अंबिया के वारिस है। ये उलमा जो है अंबिया की सफ़ों में उठाए जाएंगे, बेहतरीन आखिरी अंजाम है कि नहीं है? मुफ्ती साहब यही सुभान माना अल्लाह। है। जी कालू साहब। मुफ्ती साहब, फिर तो मैंने आपको आसान सा कहा है कि आप ये मान लें, आपके लिए आसान है, आप ये मान लें कि हमारी उम्मत में अब कोई नबी नहीं है, कोई शहीद नहीं है, कोई साले नहीं है, कोई सदीक नहीं है। ये जो अल्लाह ताला ने जिन इनामात का इस आयत में ज़िक्र किया सूरह निसा की इस आयत में, इनमें से कोई इनाम हमारी उम्मत में से किसी को नहीं दिया गया, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें उन लोगों का साथ मिलेगा जो पहली उम्मतें थीं, उन अंबिया की उम्मतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जा में कम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए ही अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को, कायनात को तख्लीक किया था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने ये इनामात जारी नहीं किए। बस इन इनामात का साथ देगा, जिनके पास ये इनामात थे उनका साथ देगा। इतनी सी बात है, मान ले आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारी उम्मत में आप ये भी मानते हैं कि हमारी उम्मत में सदीक हैं, हमारी उम्मत में शहीद हैं, हमारी उम्मत में साले हैं, तो फिर आपको ये मानते हुए क्यों घबराहट हो रही है कि जी हमारी उम्मत में नबी भी हैं? नबी नहीं मानते, बाकी सारे मानते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने सब इनामात का एक ही तरतीब के साथ जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं हमें इस आयत में बताया कि नबीन वाला जो इनाम था ये पहले लोगों को मिलता था, अब तुम्हें इसका साथ मिलेगा, बाकी जो इनामात हैं वो तुम पर होंगे। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा, जबकि अल्लाह ताला तो इस आयत में खोल कर हमें बता रहा है कि तुम उन लोगों में से जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह की अताअत करेंगे, तो इनमें से होंगे। किन में से? नबियों में से होंगे, सद्दीकों में से होंगे, शहीदों में से होंगे, सालेहीन में से होंगे। इसका यही मतलब है कि अल्लाह ताला इस उम्मत में जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे तो अल्लाह उनको ये इनामात देगा। अल्लाह उनको मैं बात करूं, हाँ जी चलो कर लो मुकम्मल, फिर उतना टाइम में उनको ज्यादा। अल्लाह उनको शहीद बनाएगा, अल्लाह उनको साले बनाएगा, अल्लाह उनको सद्दीक बनाएगा और अल्लाह उनको नबी बनाएगा। जी हो गई खत्म? जी मियां साहब। अच्छा जी मुफ्ती साहब 2 मिनट 10 सेकंड इन्होंने लिया, 2 मिनट 10 सेकंड आपके पास है। देखें कालू साहब, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि फिर आप सद्दीक फिर इस उम्मत में पैदा नहीं होगा, और फिर इसमें शुहदा पैदा नहीं होंगे, फिर इसमें सुलहा पैदा नहीं होंगे। कालू साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप ये आयत एक मरतबा पढ़ें और इस आयत का आप मुझे तर्जमा करें। वमन युतिइल्लाह से लेकर वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा तक, आगे बात समझ में, पूरा तर्जमा करें, लफ्ज़ी तर्जमा करें मुझे, और पूरी आयत मुझे पढ़कर सुना दें। एक तो ये चीज़, ये सवाल मेरा आपके ऊपर रहेगा जब आपकी बारी आएगी। एक बात देखें, मेरी बात सुने, यहाँ आप आयत का माना इंतहाई दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इताअत इल्लल्लाह, इताअत रसूल के ऊपर वादे किए हैं अपने उम्मत के, अपने बंदों के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान यही है कि वो अपने मानने वालों को जन्नत की बशारत देता है, और जो उसकी नहीं मानता, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानता, उसे जहन्नम से डराया है। तो अल्लाह का कानून है। यहाँ पर इनामात हो रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वहाँ सुना उलाइका रफ़ीक़ा में अगर आप कहते हैं कि नबी बन सकता है, जब नबी बन सकता है, सिद्दीक बन रहा है, शुहदा बन रहे हैं, सालिहीन बन रहे हैं, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर क्यों फरमा रहे हैं कि वहाँ सुना उलाइका रफ़ीक़ा, ये बेहतरीन रफ़ाक़त है। अगर रफ़ाक़त अगर ना होती तो फिर ये आयत क्यों है? यहाँ तो कुछ और आता, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो तर्जमे का उसलूब आ रहा है वो यही आ रहा है, उलाइका, यही लोग हैं, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ ये होंगे जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम किया।
اس لیے میرے بھائی یہاں سے نبوت کا اجرا 1400 سال گزر گئے، کسی نے نہیں کیا. کسی بھی شخص کا ایسا قول مجھے پیش کریں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے. لہذا چلو کی طرف تو ہم نہیں جاتے ہیں. بس یہ ترجمہ کر دیں آپ ایک دفعہ، مہربانی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹائم پورا ہو گیا صاحب؟ ہاں جی 5 سیکنڈ اوپر ہو گئے. جی اپنا اللہ نے اجرا کر دیا ہے تو کوئی کرے یا نہ کرے اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے جوید بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح ہوں گے، نبی ہوں گے جو اس نبی کی اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات دے دیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انعامات ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انعامات میں دوں گا، تو کوئی جرات رکھتا ہے کہ وہ اگر ہمیں کہے گا تو ہم یہ مانیں گے؟ کیا تمام آیات جو ہیں آپ اس لیے ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ کیونکہ فلاں نے یہ کہا ہے اس آیت کے بارے میں یا فلاں نے اس آیت کے بارے میں کہا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر آپ کو کوئی یقین اور اللہ تعالیٰ پر آپ کو کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا تو پھر آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مجھے نہیں آپ سمجھ آتی. کیا اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ اس آیت سے اجرائے نبوت ہوتی ہے، اگر کوئی کہہ دے تو اس کی بات پر یقین کریں گے، اللہ کی بات پر یقین نہیں کریں گے؟ پھر مجھے بار بار یہ انکار کر دینا پھر کہ ہماری امت میں کوئی شہید، صالح اور صدیق نہیں ہے. جس طرح آپ نبی کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ صرف ساتھ کی بات ہو رہی ہے بلکہ انعام کی بات نہیں ہو رہی. کیا یہ ساتھ ہونا بھی کوئی انعام ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ کون سا انعام ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ایک انعام دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کی انعام کیا دیتی ہے کہ اس کو جو ہے نا شہر کا ایس ایچ او بنا دیتی ہے، اور آپ کو کہتی ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں گے، آپ قانون کی پابندی کریں گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا ایس ایچ او کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. بھائی کھڑا ہونے میں کون سا انعام ہے؟ کبھی کھڑے ہونے میں بھی ساتھ کسی کے انعام سمجھا گیا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی کو اس کے ساتھ جو انعام والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں کبھی دیکھا ہے آپ نے انعام ملتا ہو؟ مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بس، تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے گا. جی شکریہ، جزاک اللہ. ساتھ کھڑے ہونے میں بھی جنتیں ملتی ہیں. ہو گیا ٹائم صاحب. سبحان. جی مفتی صاحب وہ چلے گئے ہیں، ایمبولینس آئی تھی. صاحب شاید ڈراپ ہو گئے. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہو بھائی کال آ گیا، میں نے کوئی بری چیز نہیں کہا، کال آئی ہے ان کی. ہاں کال آگے تو کوئی بات نہیں. اچھا میاں صاحب میں ان کا ٹائم لے لوں 2 منٹ؟ میں آگے نہیں، میں نے وہ انوائٹ کر لیا انہیں آگے. جی مفتی صاحب جزاک اللہ، شروع کریں. دیکھیں جی کالو صاحب، واقعات آپ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس آیت سے نبوت کا اجرا ثابت کرتے ہیں تو یہی آیت سورہ مریم میں بھی آئی ہے، آیت نمبر 58. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. آگے آیت پڑھوں گا پھر سجدہ لازم ہو جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور جن کو ہم نے چن لیا. دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے انعام کا تذکرہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن لوگوں کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر دیا تھا. تقریباً 82-83 کے قریب لوگ تھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے اجرائے نبوت ہوتی ہے تو کشتی میں جتنے بھی لوگ سوار ہوئے تھے وہ تو پھر سارے کے سارے نبی ہوں گے، وہ تو پھر سارے کے سارے انبیاء ہوں گے. آپ نے ایک بات کی اس آیت کے بدلے میں، دوسری اس میں سمجھیے گا، آپ نے کہا کہ ساتھ کون سے آیت بتا دیں، سورہ مریم کی آیت نمبر؟ آیت نمبر 58 ہے سورہ مریم 58. اچھا جی، دوسری بات آپ نے کی کہ ساتھ کون سا انعام ہوتا ہے. وہ میرے بھائی ساتھ بہت بڑا انعام ہوتا ہے. میرے جیسے بندہ جس کا حشر اللہ رب العزت
انبیاء کے ساتھ کر دے، میرے جیسے بندے کا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کر دے، میرے جیسے بندے کا حشر صدیقین کے ساتھ کر دے، میرے جیسے بندے کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، یہ انعام نظر نہیں آتا آپ کو؟ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جی جزاک تو اللہ۔ کسی مفتی صاحب ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ ٹائم ہو گیا۔ میں نے آپ کو 6 سیکنڈ زیادہ دیے جو آپ سے وہ انہوں نے آیت پوچھی تھی نا کالو صاحب نے۔ کالو صاحب آیت کا ترجمہ آپ نے پیش کرنا ہے، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں آیت کا ترجمہ نہیں پیش کرنا ہے۔ جی میں آیت کا 10 دفعہ تو پیش کر چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ پیش کروں، پھر وہ چلیں پہلی کالو والی صاحب جو اپنے دعوے کی دلیل دی ہے وہ پیش کریں۔ جی جی اپنی بات شروع کریں۔ یہ میں پھر پیش کر دیتا ہوں۔ اور جو لوگ جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے کر دوں یا کافی ہے؟ یہ ٹائم ان کا لینا ہے میاں صاحب، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اب میں آتا ہوں، اپنا میرا ٹائم شروع کریں۔ انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس آیت سے اجرائے نبوت ہوتا ہے تو جی کر دیں۔ تو کیا آپ مانتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کہاں سے جا کر کون سی آیت سے اجرائے ختم نبوت کر رہے ہیں؟ بھئی حضرت نوح کے بعد کتنے نبی آئے ہیں؟ اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا نوح کی کشتی میں سب کے ساتھ ہے، مطلب سب کے سب ہو جائیں گے۔ اس امت میں سارے شہید ہیں، مسلمانوں میں سارے صالح ہیں، سارے جو ہیں وہ صدیق ہیں۔ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کو جو اللہ کی قوانین کے مطابق چلیں گے، شریعت کے تابع ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات دے گا۔ اب ماں کا جو معنی آپ کر رہے ہیں، میں ماں کی آپ کو کتنی آیات دے سکتا ہوں کہ جن میں ماں کے معنی یہ ہے میں سے ہونا، جس طرح میں نے آپ کو آیت دی ہے توفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ تو اگر ساتھ کہیں گے، آپ کہیں گے ساتھ، تو جب کوئی نیک لوگ مر رہے ہوتے ہیں آپ جلدی سے کہتے ہیں توفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار، یا اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا کے نیکوں میں کر کے موت دے۔ لا محالہ یہی معنی ہے کہ ہمیں بھی نیک بنا اور نیکوں میں سے کر کے ہمیں موت دے۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کہ توفنا مع الابرار، اللہ میاں اب یہ نیک لوگوں میں سے کوئی فوت ہوا ہے جلدی سے مجھے بھی اس کے ساتھ فوت کر دے۔ تو یہ معنی آپ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں ماں کا ذکر ہے۔ ماں کے معنی میں سے بھی ہوتے ہیں، اس جگہ پہ میں سے ہیں، کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ساتھ کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ شہید، صالح اور جو ہیں صدیق، ان سے بھی ہاتھ دھو جائیں گے۔ پھر اس امت میں کوئی شہید نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے اور کوئی صدیق نہیں ہے۔ اگر نبی نہیں ہے تو باقی تین کیسے ہو گئے؟ جی اگر سبحان نبیوں اللہ۔ کا ساتھ ہے۔ جی کالو بھائی ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، کالو صاحب نے بات کی ہے کہ ترجمہ کیا ہے جس آیت کا، کالو صاحب نے تو ہمارا مسئلہ آسان فرما دیا۔ جو ترجمہ میں نے کیا کالو صاحب نے وہی ترجمہ کیا کہ ان کے ساتھ انعام کیا اور یہ اچھے ساتھی ہیں، وحسن اولئک رفیقہ، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ ایک تو یہ معنی کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سارے شہید نہیں ہو سکتے، سارے صدیق ہیں۔ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا ہر بندہ ہر بندہ شہید نہیں ہو سکتا، میرا ہر بندہ صدیق نہیں ہو سکتا، میرا ہر بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو اطاعت اللہ اور اس کی رسول کی کرے گا تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان کا حشر فرمائیں گے۔ اچھا جی، کالو صاحب نے اپنی دلیل کے لیے ایک آیت پیش کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ میرا یعنی مجھے موت دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وہ بات کی بات ہے کہ ابھی لوگ موت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں کہ موت ہمیں دے دے نیک لوگوں کے ساتھ، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ابھی مجھے دے دے۔ بندوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا مالک اللہ ہے، جب چاہے وہ موت دے سکتا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ تو یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے 1 منٹ بعد میری موت آ جائے، اس لیے بندہ کہتا ہے وہ توفنا مال ابرار۔ اور یہاں آپ نے خود اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم موت دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مع الذین میں جو مع کا معنی ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے۔ کالو صاحب تو خود اس کا ترجمہ کر رہے ہیں صحیح کے ساتھ۔
ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہاں سے آپ کی دلیل نہیں بن رہی ہے، اس لیے کوئی اور چیز تلاش کریں. آپ مان چکے ہیں، جو ترجمہ میں کرتا ہوں آپ تو اسی کا کر رہے ہیں، میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. چلیں جی. جی آپ کا ٹائم ہو گیا جی کالو صاحب. یعنی مفتی صاحب یہ مان گئے ہیں کہ امت مسلمہ میں اب نیک بھی نہیں بچے، اب صرف نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ توفنا مع الابرار، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا نیکوں کے ساتھ موت دے. ہاں اسی وقت نہیں مانگ رہے ہوتے تو ہفتے بعد مانگ رہے ہوتے ہیں، جب فوت ہو رہا ہے ساتھ، تو ساتھ کا تو یہی مطلب ہے نا، تو پھر اسی وقت ہی آ جائے موت. کہ یہ موت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکوں کے ساتھ موت دے، لیکن موت مجھے کوئی 2-4 مہینے 10 سال 50-100 سال بعد دینا. اب بھائی اس کا تو جنازہ بھی پڑھا جا چکا ہے، یہ تو اپنا حساب کتاب بھی، تو یہ ساتھ کیسے ہوا؟ مفتی صاحب کچھ تو تھوڑا سا تو عقل کے قریب والی بات کریں کہ آپ نے اس ترجمے کا کیا حشر کر دیا ہے کہ مطلب توفنا مع الابرار سے بھی یہ مراد ہوئی کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. ہاں اسی وقت نہ دے، بعد میں دے. موت جب اس کو آئی ہے اسی وقت ہی مانگ رہے ہیں نا. اگر آپ ساتھ مانگ رہے ہیں، میں سے نہیں ہے، اگر ماں کے معنی اگر میں سے، اگر آپ یہ معنی نہیں کر رہے کہ اللہ میاں ہمیں نیک لوگوں میں کر کے موت دے، ہمیں نیک لوگ بنا کر موت دے، اگر اس کے یہ معنی نہیں آپ کرتے، آپ صرف لفظی معنوں پر جا رہے ہیں اور لفظی معنی یہ کرتے ہیں کہ توفنا مع الابرار سے یہ مراد ہے کہ ہمیں ساتھ موت دے، تو پھر ساتھ تو جب اس کو موت آئی ہے اسی وقت آپ کو بھی موت آنی چاہیے. کبھی یہ آیت کسی کی دعا پوری ہوئی ہے آج تک کہ ایک نیک فوت ہوا ہے اور جلدی، اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ نیک ہے؟ یہ تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے. اس کے یہی معنی ہے میں سے اللہ میاں ہمیں نیکوں میں سے موت دے، ہمیں نیک بنا کر موت دے. ساتھ کے معنی نہیں ہے، میں سے ہے معنی. اور یہی معنی اس آیت میں سورہ النساء میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سے، نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے. اور یہ ایک دوسرے کے اچھے رفیق ہیں. شہید، صالح اور نبی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اچھے رفیق نہیں ہیں. یہ جی سبحان اللہ. کالو صاحب نے وتوفنا مع الابرار کی آیت خود پیش کی ہے اور ابھی اسی آیت سے مکر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ معنی اس کا نہیں بن رہا. دیکھیں موت انسان مانگتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، یہ قرآن مجید نے بات بتائی ہے. کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے. آپ نے خود آیت پیش کی وتوفنا مع الابرار، کیا یہ قرآن مجید کے ساتھ، یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے؟ مع الابرار، مع کا معنی ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ. آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، ہاں وہ نبی آ سکتا ہے کہ جو اطاعت گزار ہو اور خادم ہو. میرے بھائی جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں خود آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ ہی کے ترجمے سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہاں اجرائے نبوت کی یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر انعام کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کی بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صحیح بخاری صفحہ نمبر 451 جلد نمبر 1، اور یہی الفاظ مسلم شریف کے بھی ہیں. آپ کا دعویٰ کیا تھا، میں اس کے دعوے میں آپ کو بتا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام. جوید بھائی حدیث نمبر بتائیں میں آن کر لوں. صحیح بخاری حدیث نمبر دیکھیں میرے پاس جو حدیث ہے نا، صحیح بخاری صفحہ نمبر 491 جلد نمبر 1 ہے، صحیح مسلم صفحہ نمبر 126 جلد نمبر 2 بھی لکھی ہوتی ہے. ہر حدیث کی انٹرنیشنل نمبر بھی لکھی ہوتی ہے، جو تمام حدیثوں کی مطلب اس دیکھیں جی میں تو دیکھیں کتب خانے میں نہیں بیٹھا نا کہ کتاب کھول کے آپ کو بتا دوں. گوگل میں دیکھ لیں، اگر یہ نہ ہوا تو جو سزا ہوگی وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. نہیں اس طرح سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، کہاں پر ہے. سکین لگائیں اس کا پھر سامنے. اچھا میں نیچے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منٹ ٹھہرے میں ان کو بتاتا ہوں. وہ ابھی آپ کو میں پہلے حدیث پیش کرتا ہوں، ذرا ٹائم یہاں پہ رکے گا. اچھا میاں صاحب نمبر نہیں پتا، میں تصدیق نہیں کر سکتا. ضیاء بھائی بیٹھے ہیں، ضیاء بھائی اگر موجود ہیں تو ضیاء بھائی نہیں ابھی لے آئے، آ جائیں گے. یہ ضیاء بھائی یہ حدیث نمبر ذرا نکالے نا ذرا. کون سی؟ میں حدیث پڑھتا ہوں. یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے صفحہ 451 میں جلد نمبر 1 ہے. قالا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے.
کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی ان میں فوت ہوتا تھا، خلفہ نبی، تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءٌ، اور میرے بعد بہت سارے خلفاء ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے آپ نے اپنے دعوے میں پیش کیا تھا بنی اسرائیل کے بعد یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے تھے، وہاں آپ ہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہوتے تھے، لیکن جب میں آ گیا ہوں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک بات یہ حدیث آپ ذرا ان کو دیکھیں، نمبر کیا بن رہا ہے اس کا؟ آپ بخاری شریف کی بیان کر رہے ہیں؟ جی بخاری شریف سنن ابن ماجہ سے میں وہ لگا دیتا ہوں، یہ سیم وہ لگا دے گا، الفاظ یہی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آپ نکال بس میں بولتا نہیں ہوں، صرف وہ حدیث لگا دیں آپ میاں ڈاکٹر جی، آپ میاں صاحب ان کا ٹائم سٹارٹ کریں، میں ادھر سے لگا دیتا ہوں اگلی ٹرن میں۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے نکال لیں تو کالو صاحب اپنی 2 منٹ بات کر لیتے ہیں اس کو بتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات جی یہ کالو صاحب۔ جزاک اللہ، بات یہ ہے جوید بھائی کہ آپ سننے والے بھی سنیں اور جوید بھائی بھی غور کریں تھوڑی سی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجرائے نبوت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے، میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے شاید ہمارے دعوے پر ہی غور نہیں کیا، ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نبوت بند ہے لیکن مطلقاً نہیں، نبوت بند ہے لیکن مطلقاً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس چیز پر بھی گواہ ہیں، اور قرآن کریم سب سے پہلے تو قرآن کریم گواہ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انعامات میں کیا بنائے گا؟ ان کو نبی بنائے گا، سب سے پہلا صدیق، صالح اور شہید بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام جاری کر دیا ہے تو آپ کو کسی اور طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں ماں ساتھ ہوں گے، تو پھر آپ صرف ایک انعام کا انکار نہیں کر رہے، پھر تو باقی 3 بھی نہ مانیں۔ پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ ہماری امت میں کوئی شہید نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ صدیق نہیں ہے، یہ بات بھی پھر کریں ڈٹ کر۔ اگر آپ نبی کا انکار کر رہے ہیں کہ ہماری امت میں کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ نے یہ انعام نہیں کیا، تو پھر یہ بھی ڈٹ کر کریں کہ ہماری امت میں بھائی اب کوئی صدیق اور صالح بھی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا تو ساتھ ہے، ان کا انعام تھوڑی ہے جوید بھائی، یہ تو ساتھ ہے نا، پرانی قوموں کا، پچھلی قوموں کا یہ انعامات اللہ نے ان پر کیے تھے، یہ انعامات اللہ نے ان پر کیے تھے، اب ہم پر یہ انعام نہیں ہوں گے، ہمیں صرف ساتھ ملے گا، تو ساتھ لیتے رہیں آپ کو ساتھ مبارک ہو۔ ماں کے معنی میں سے ہیں، میں نے آپ کو آیت پیش کی ہے، توفنا مع الابرار۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں ساتھ، اب آپ وہ کہتے ہیں مارگے مکرگے کا کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ آپ کی عقل ہی اس معنی کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ہمیں جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیک فوت ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ موت دے دے ہمیں جلدی جلدی، اس کے یہ قطعاً یہ معنی نہیں ہے، عقل میں نہیں آتے، عقل ہی ان کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ ہو گیا ٹائم۔ دیکھیں جی کالو صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید نہیں مان رہے۔ کالو صاحب مجھے سورہ قل هو اللہ احد سنا دیں گے اور مجھے کہہ دیں گے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ مجھے سورہ نصر سنا دیں گے، مجھے سورہ کوثر سنا دیں گے۔ میرے بھائی ترجمہ جب آپ غلط کرو گے اپنے آپ سے کرو گے، اور میں بار بار اس کی تصحیح کرواؤں گا، اور آپ اس چیز پر آ نہیں رہے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اللہ ہی آپ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ دیکھیں یہ انعام جو آیت ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا۔ اب قرآن مجید میں انعام یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ 4 ہیں جن کی تشریح اس آیت میں ہو رہی ہے، اولئک الذین انعم اللہ، جس کی تشریح ہو رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت سے جب ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہو جائے گا، پھر تو یہ چیز آپ کے والے مسئلے سے بھی آگے چلی جائے گی۔ ہر مسجد میں 70-80 نمازی ہوتے ہیں، ہر نمازی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور انعام یافتہ میں سے تو نبی ہے، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ نبی ہے ہمیں نبی بنا۔ یہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ انعام یافتہ لوگوں میں سے جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں
اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ، ان کی عاقبت ان لوگوں کے ساتھ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہاں حدیث آپ کے سامنے لے آئی ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا چلے پڑھ اچھا حدیث دیکھ لیجئے گا، کالو صاحب حدیث دیکھ لیجئے گا۔ جی میں نے دیکھ لی ہے، میں بھی آپ کو حدیث اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹا سی بات کر لوں، اب آپ کے پاس دونوں بھائیوں کے پاس 15 منٹ ہیں باقی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جی، یہ بھی سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2272 2272 فرماتے ہیں رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ انس کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا البتہ بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب، اور یہ نبوت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ بشارتیں جاری ہیں، اب آپ نبوت کو مطلقاً بند نہیں کر سکتے، نبوت مطلقاً بند نہیں ہے، مشروط ہے، اور یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن کریم سے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہاں پر ساتھ اگر ساتھ ہے تو پھر میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، اگر ساتھ ہے صرف ساتھ ہے تو آپ اس بات کو کھل کر کہیں کہ یہ جو باقی 3 انعام اللہ نے بیان کیے ہیں نا، صدیق کا، شہید کا اور صالحین کا، یہ 3 انعامات بھی ہماری امت میں کسی کو نہیں ملے۔ ہماری امت صرف ان کا ساتھ لینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، یعنی ان میں سے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب قیامت کے روز ہماری امت کے لوگ جو نیک ہوں گے ان کو یہ درجہ نہیں ملے گا، ان کے پاس یہ درجات نہیں ہوں گے، وہ شہید نہیں ہوں گے، وہ صالح نہیں ہوں گے، وہ صدیق نہیں ہوں گے، بلکہ جو پہلی امتوں کے شہید، صالح اور صدیق ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ان کو صدیق، شہید اور صالح بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ مفتی صاحب اتنا بڑا مطلب آپ نے جتنے امت کے شہید ہیں، جتنے صالح ہیں اور جتنے بزرگان اس امت میں سے گزرے ہیں ان سب کا کیا حشر کر دیا ہے، صرف اس چیز کا انکار کرنے کے لیے کہ ہم نے جی نبی کا انکار کرنا ہے۔ واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ان میں سے ہوں گے، ان میں سے۔ ماں کے معنی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ماں کے معنی میں سے بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی نہیں ہوتے، میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی نہیں یقین آ رہا کہ میں سے کیا ہے۔ جی کالو صاحب ٹائم ہو گیا آپ کا۔ اچھا جی کالو صاحب ایک آپ نے حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف کی، یہ آپ کے اوپر ہے کہ پہلے وہ حدیث سکرین کے اوپر لگا دیں تاکہ ہم دیکھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ماں کے معنی سے دکھا چکا ہوں، جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے نا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ یہ آیت آپ نے دکھائی ہے، اور وہاں بھی مع کا معنی آپ نے اپنی زبان سے کا نہیں کیا، ساتھ کا کیا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ تو آپ قرآن مجید میں مجھے مع کے معنی سے کچھ نہیں دکھا سکے گا ابھی تک، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو حدیث پیش کی ہے کہ بشارتیں باقی ہے اور خواب آنا، تو ایسا کرے میرا ٹائم یہیں پہ بند ہے، اپنا ٹائم لے لے اور اس میں حدیث دکھا دیں، پھر اس حدیث کے اوپر میں اس کا حدیث کا جواب آپ کو اس وقت دوں گا جب آپ یہاں پہ لگا دیں گے۔ چلیں لگائیں۔ جو حدیث ہم نے پیش کی تھی وہ لگا دی آپ کو ضیاء صاحب نے۔ ہاں جی کالو صاحب آیا حدیث آپ کے پاس؟ میں نے ٹائم ان کا روک دیا، 1 منٹ ہو گیا، 1 منٹ میں آپ ان کا لگا۔ جی انس بن مالک، کون سی حدیث ہے؟ ہاں جی یہ ترمذی شریف سے ہے اور یہ نمبر ہے اس کا۔ اچھا ایک منٹ ادھر ہی رکھیں، اس کو پڑھیں ذرا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لہذا میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا۔ انس کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا البتہ بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا حصہ ہے۔ ایک منٹ یہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ نے مجھے دکھائی ہے اس کو ذرا چھوٹا کرے تاکہ عربی کی عبارت پوری آ جائے۔
جی اس سے چھوٹا یہ لو. ہاں ٹھیک ہے. لکن المبشرات قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات قال رؤیا المسلم. کیا چیز ہے؟ رؤیا المسلم وہی جزء من اجزاء النبوۃ. یہ کیا چیز ہے؟ نبوت کا حصہ ہے. نبوت کا حصہ ہے خواب کا آنا. جی اچھا جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث آپ اپنے پیش کی، اس کے اوپر ہمیں سمجھائیں نا ذرا. اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبوت جو ہے ایک منٹ اب آپ کا ٹائم میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. ان کا ویسے ہی 2 منٹ 14 سیکنڈ ہو گئے، تو آپ کا سٹارٹ ہے، اب آپ اس میں اپنی دے لیں. جی یہ حدیث ہمیں سمجھائیں ذرا. جی میں آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے جوید بھائی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت مطلقاً بند نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعامات کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنائے گا، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری پھر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نبوت اور رسالت کے بند ہونے کا کہا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتوں کے جاری ہونے کا بھی کہا، اور سچے خواب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آتے رہیں گے اور بشارتیں بھی ہوتی رہیں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں، سچے خواب الہام کی ہی ایک قسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاری ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت مطلقاً بند نہیں ہے، مکمل بند نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. جو آپ ہمارے خلاف جب آتے ہیں تب کہتے ہیں، باقی تو آپ بھی مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے. جس طرح اس دن آپ نے ہمارے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. وہ بعد کی بات ہے کہ بعد میں آپ نے ایک دعویٰ اور جڑ دیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو نبی نہیں ہوں گے، لیکن پہلے جو آپ نے دعویٰ میرے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ بات جو تھی وہ مشروط کرتی ہے کہ آپ نبوت کو مطلقاً نہیں بلکہ مشروط بند مانتے ہیں. آپ ایسی نبوت کو بند مانتے ہیں کہ ایسا نبی اب نہیں آ سکتا جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہو. ہاں رسول اللہ سے پہلے جس کو نبوت ملی تھی وہ جاری ہے، تو یہ مشروط ہو جاتی ہے، مطلقاً نہیں ہو جاتی. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. پہلے والے جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، بعد میں ہی اس نبی نے پیدا ہونا تھا جس کی رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں. یہ بعد میں ہی پیدا ہونا. سبحان اللہ. کالو صاحب آپ نے حدیث پیش کی ہے لیکن حدیث کا معنی آپ سمجھے نہیں ہیں. حدیث کے الفاظ میں آپ نے خود پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حدیث آپ کے سامنے ہے، جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس میں ایک بات تو آ گئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خدا را آپ اس اپنی حدیث جو آپ اپنے دعوے کے دلیل میں لائے ہیں اسی پر عمل فرما لیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو یہ نبوت کا سلسلہ، اس کے اجرا کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اس کو بند کر دیں. آگے بات سمجھ میں. یہاں جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ ہی کے دعوے کے خلاف جا رہی ہے. اس میں آخر میں 2 باتیں ہیں، مبشرات ہیں اور خواب ہیں. دیکھیں مبشرات قرآن مجید میں کئی جگہ آئے ہیں. مثال کے طور پر میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہاں بشارت اللہ رب العزت ان شہیدوں کو دے رہا ہے، ان لوگوں کو دے رہا ہے، ان غازیوں کو دے رہا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اپنی جانیں ان کو دیتے ہیں، بدلے میں اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرماتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہاں بشارت ہو رہی ہے، بشارت مل رہی ہے. چلیں جی آگے ایک اور آیت میں بتاتا ہوں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اچھا اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں فرمایا، سورہ بروج میں بشر کا لفظ آیا ہوا ہے. اللہ رب العزت بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. پورا قرآن مجید آپ اٹھائیں گے اللہ رب العزت بار بار ایمان والوں کو بشارتیں دے رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بشارتوں سے بندے نبی بن جاتے ہیں تو خدا کے بندے پھر تو 3000 سے بھی بڑھ کر نبی بن جائیں گے. وہاں تو صرف بشارتیں مل رہی ہیں آخرت میں کامیابی کی. اچھا جی سوری کوئی بات نہیں جی.
کل بھائی ہمیں چاہیے کہ اللہ بشارتیں دے رہا ہے تو آپ نہ مانیں، جو اللہ نے جو ہمیں کہا میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے، واضح طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، سالوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اب آپ صرف ان کا ساتھ مانگتے ہیں تو پھر آپ یہ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ میں بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ پھر کھل کر کہیں کہ اس امت میں کوئی شہید نہیں ہے، جب آپ مجھے یہاں پر آیتیں پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں شہید والی۔ شہید کون سا بھائی؟ اس امت میں کوئی شہید نہیں ہے، کوئی صالح نہیں ہے، کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ سب ساتھ ہیں۔ پہلی امتوں میں صالح بھی ہوتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے اور صدیق بھی ہوتے تھے۔ اب امت محمدیہ میں یہ کام نہیں چلے گا بھائی۔ امت محمدیہ میں صرف یہ ہوگا کہ ان کا ساتھ ملے گا۔ جو پہلے شہید جو تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، صالحین جو اللہ کے پاس چلے گئے، شہید، صالحین، صدیقین اور نبیین جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب اس امت میں سے جو بزرگ اس نیک ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو یہ ان کو انعام نہیں ملے گا بلکہ ان کو ساتھ ملے گا۔ بس وہاں پر جائیں گے اور ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہاں جی ہم امت محمدیہ سے آئے ہیں، آپ کو یہ انعامات ملے تھے اور ہمیں صرف آپ کا ساتھ ملا ہے۔ کیا نماز پڑھنے والے کے ساتھ کھڑے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ ایک عجیب بات آپ نے بتا دی ہے کہ نماز پڑھ کوئی ہو رہا ہے، برکتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، آپ صرف ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھی جو ہے نا ثواب۔ کیا وضو کر رہا ہے اگر کوئی شخص تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا؟ یہاں کوئی بندہ رکوع کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے گے تو آپ کا بھی رکوع ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا، پھر وہ برکتیں اور وہ فضیلتیں اور وہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ آپ پر کرے گا جو اس کام کرنے والے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ کالو صاحب نے اپنے دعوے میں اب میں تھوڑی سی عرض کر دوں، اب ہمارے پاس 5 منٹ ہیں تو اب ایک ایک ہی شفٹ ملنی ہے آپ کو، تو جی بسم اللہ صوفی صاحب۔ کالو صاحب نے یہاں ساتھ کے معنی میں یہ فرمایا کہ ساتھ ہی ملیں گے، اور ساتھ اتنی بڑی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ کا لفظ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا یا جو یتیم کا خیال رکھے گا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلی ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے ساتھ کا۔ کسی بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہونا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بات کالو صاحب نے یہ کہا کہ جو وضو کرنے والوں کے ساتھ ہوگا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ جو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوگا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کالو صاحب جو آیت آپ نے پیش کی ہے نا، وہ عبادات پر انعام ملنے کے بارے میں ہے۔ جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں وہ عبادات آپ پیش کر رہے ہیں، تھوڑا سا خیال کریں۔ یہاں پر جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت پر پورا اترے گا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان 4 قسم کے بڑے عظیم شان طبقات میں ان کا ساتھ ان کو نصیب فرمائے گا۔ اور یہ تو ہم روزمرہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کی معیت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو تیرے پسندیدہ ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ حدیث آپ نے جو پیش کی ہے مبشرات کی، میں نے پہلے بھی بتایا قرآن مجید میں ڈھیر ساری مبشرات ہیں۔ کچھ صبر وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے۔ تو کیا صبر کرنے والا نبی بنے گا؟ کیا صبر کرنے والا صدیق بنے گا؟ یا صبر کرنے والا شہید بن جائے گا؟ یہ ایک چیز آپ نا ان بہت ساری چیزوں کے ساتھ خلط مت کریں۔ جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کے آپ کے دعوے کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور میں نے جو حدیث پیش کی ہے الحمدللہ اس میں صاف بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، میرے خلفاء ہوں گے۔ اور جو حدیث آپ نے اپنے دعوے میں پیش کی ہے وہاں آپ کے لفظ یہ ہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ میری بات مانتے بھی ہیں لیکن صرف یہ چیز ایڈ کرتے ہیں کہ اطاعت گزار نبی آئے گا اور خادم نبی آئے گا۔ خادم نبی، اطاعت گزار نبی، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر رہے ہیں۔ اگر اطاعت گزار نبی ہوتا تو آپ نے پھر کیوں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ آپ کے جن کو آپ مانتے ہیں کہ یہ اطاعت گزار لوگ ہیں، ان سے زیادہ تو خدمت کئی اربوں خربوں زیادہ حضرت عمر نے کی ہے، تو اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نبی کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نہیں ہے۔ اس لیے بشارتوں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا میرے بھائی۔
جزاک اللہ. چونکہ آخری 5 منٹ تھے، میں نے آپ کو 2 منٹ 35 سیکنڈ دیے ہیں، تو اب آپ کا 5 منٹ دوسرا بھائی پورا کر لے تو چلے جی. کالو صاحب آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے. صاحب یہ بڑا کرنا. سب سے پہلے تو جوید بھائی میں یہی کہوں گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت مطلقاً بند تھی تو یہ جو رسول اللہ نے کہا کہ نبوت کا حصہ ہے خواب، یہ بھی بند ہوتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ سے کے بعد نبوت ہر طرح سے بند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ابن مریم کے آنے کی پیشگوئیاں نہ کرتے اور یہ نہ فرماتے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سے خود ہی نہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں. ہمیں کوئی خواب نہیں آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے بعد جب امت کے یہ حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ابن مریم کو تم میں نازل کرے گا، اور اس کو نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا، ہمارا نہیں تھا. پھر میں آپ کے سامنے یہ آیت جو پیش کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، میں نے تھوڑی بتایا ہے کہ مال لذینہ، تو آپ ماں کا جو معنی تھے ساتھ کر رہے تھے، جبکہ یہ دیکھیں یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع شاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم اس چیز پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی، اور ہم رسول کے تابعدار ہوئے، سو تم ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ساتھ نہیں، میں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ دیکھیں جی، ماں شاہدین. ٹھیک ہے، اسی لفظ کا رولا نا آپ کو، اسی لفظ آپ کو اس وجہ سے کہ یہ لفظ ہے ماں تو اس کا مطلب ہوا ساتھ، جبکہ یہ دیکھیں قرآن کریم میں، اور یہ ترجمہ ہمارا نہیں ہے، میں لکھ لے، گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اب اس آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی ماں، میں یوتی اللہ والا رسول، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس آیت میں کہ یہ ماں کا معنی میں سے بھی ہوتا ہے، میں. جی جزاک اللہ. کالو بھائی ٹائم ہو گیا. اچھا جی، یہاں جو آپ نے آیت پیش کی ہے فَاكْتُبْنَا شاہدین، وہاں پر ماں کا معنی کیا بن رہا ہے؟ گواہوں میں، کہ گواہوں میں گواہ کے اندر کوئی جاتا ہے یا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ترجمہ کیا جی جی، آ رہی ہے. یہ میں نے نہیں ترجمہ کیا، گفتگو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ ترجمہ ٹھیک ہے جی، اگلے سیشن میں کر لیں گے، یہاں سے ٹو بھی کنٹینیو رکھیں گے، مسئلہ کوئی نہیں. اگر آپ مزید چاہتے ہیں ٹائم تو میں 10 منٹ بڑھا دیتا ہوں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں. 15 منٹ کہیں جتنا آپ ایزی ٹائم دے سکتے ہیں میں بڑھا دیتا ہوں. مجھے نہیں بڑھا دیں سر، ٹائم بڑھا دیں. کتنا بڑھا دیں جوید صاحب؟ 5 منٹ کو دے دیں، 5 منٹ مجھ کو دے دیں. نہیں جوید صاحب سے پوچھ لوں نا میں. چلے جوید صاحب 5 منٹ آپ کو دیتا ہوں، 5 منٹ ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنا دعویٰ پورا کریں پھر میں بات کروں گا. جی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ ماں کے معنی میں سے ہوتے ہیں. یہ میں نے آیت آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. گواہی دینے والوں میں، جی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، جو گواہی دینے والے ہیں ان کے ساتھ شامل کر لے، ان میں لکھ لے. مجھے عائشہ بسے ان کے ساتھ شامل کر دے، معنی کر دیا نا آپ ساتھ. جی ان میں، ساتھ نہیں بلکہ ان میں. ساتھ کیا مطلب ہے؟ اچھا، ان میں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے اندر بیٹھے ہوں گے یا ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے یا ان کے جیبوں میں ہوں گے؟ یہ بتائیں. نہیں اب ایسے کریں نا، ایسے آپ ون ہو جائیں گے تو ٹائم کا تو پتہ نہیں اس طرح بات. یہ بڑی اچھی ترتیب ہے، یہ جو چلیں گے نا ایک دوسرے کی سمجھ آ جائیں گے، ایک دوسرے کی پکڑ ہو جائے گی. اس کے لیے پھر 6 منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، دونوں کو آپ ڈائریکٹ آپس میں کر لیں. ہاں ٹھیک ہے جی. کالو صاحب آپ نے کہا نا مع شاہدین، گواہوں میں کا ترجمہ کر رہے ہیں نا؟ جی میں نہیں کر رہا، یہ ترجمہ آپ کے ہی بھائی نے کیا ہوا، یہ میرا ترجمہ. وہ تو چھوڑے نا، آپ تو میں نے آپ سے بات کی تو آپ تو کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا نا، وہ تو آپ اپنی کر رہے ہیں. چلیں کر لیں. میں آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ نیچے کریں
کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں میں. یہ ترجمہ ہے آپ کا؟ گواہی دینے والوں میں لکھ لے. میں بس ٹھیک ہے ہاں جی میں. آگے چلنا ہے، بولیں. جی ماں کے معنی میں، ماں کے معنی میں، گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے. اوکے آپ کا ہی معنی کر رہا ہوں. جی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. 10 آدمی گواہی دے رہے ہیں مثال کے طور پر. اب ان گواہوں میں یہ جو بندہ آئے گا جس نے دعا مانگی ہے، یہ ان 10 آدمیوں میں کدھر کھڑا ہوگا؟ جہاں پر وہ کھڑے ہوں گے وہاں پر وہ کھڑا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ان کے اوپر کھڑا ہوگا، ان کی جیب میں بیٹھے گا یا ان کی گود میں بیٹھے گا؟ نہ ان کی گود میں بیٹھے گا نہ ان کی جیب میں بیٹھے گا، ان میں کھڑا ہوگا. آپ ہمارے ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں لائیو میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ میں نہیں بیٹھا. اگر میں آپ میں بیٹھا ہوتا نا تو جہاں آپ بات کر رہے ہیں میں ادھر ہوتا. ہاں جی، یہ اس لائیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائیو کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے آپ. تو آپ کے ساتھ ہوں نا، موبائل کے ساتھ تو نہیں. ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں جی، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ہم سے گفتگو. یہاں ماں کا معنی جو ہے نا، جو ان میں ہوتا ہے نا، یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جی ساتھ نہیں، میں جی میں. اچھا فی کا کیا معنی ہے پھر؟ جہاں اس کا معنی میں ہے، فی کا کیا معنی ہے؟ فی کا بھی یہی معنی ہے. میں جی میں. ٹھیک ہے. تو پھر فی کا معنی آپ ساتھ کیوں نہیں، کیا نام ہے، اس کا معنی بھی میں ہے، ماں کا معنی بھی میں ہے، پھر ساتھ کے معنی کے لیے کون سا حرف ہم لائیں گے؟ وہ کرینے کے ساتھ پتہ چلے گا. کیا چلے گا؟ وہ کرینے کے ساتھ پتہ چلے گا نا آپ کو کون سا لفظ چاہیے. نہیں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، الا کا معنی ہوتا ہے طرف. ٹھیک ہے. اب ہمیں مع کی ضرورت پڑ گئی، یعنی ساتھ معنی کی ضرورت پڑ گئی. ترجمہ کیا یہ جو دوست ہیں جنہوں نے یہ قرآن ویب سائٹ بنائی ہے. نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنیں صبر کریں. اب آپ نے جو آیت پیش کی تھی ادھر بھی چلے جائیں گے، ادھر بھی ہے مع الذین. ہمیں اب ساتھ کا ترجمہ چاہیے، ہماری ضرورت ہے عربی میں یا کوئی اور کام ہے، تو ہم ساتھ کا ترجمہ کہاں سے لائیں گے؟ پتہ نہیں مجھے کہاں سے لائیں گے، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو مجھے چاہیے نا ساتھ کا ترجمہ کہاں سے لاؤں میں، مجھے لفظ تو دیں گے نا آپ. یہ رہا پھر ماں. چلے میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. دیکھیں سنیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار. جی جہاں پر وہ کرینے ہے نا، کرینے کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے نا آپ. کرینے کو بغیر مطلب ہر جگہ پر ساتھ ہی کریں گے، میں سے کہیں نہیں. حقیقی معنی کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے یا مجازی معنی کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بھی جب قرینہ ہے، جہاں پر ساتھ کا معنی ہے، مثال کے طور پر ما صابرین، اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اللہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا نا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی سن، اللہ اچھا چلیں، اللہ جو ہے وہ ایک اور اللہ مخلوق نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں. مخلوق میں سے مخلوق ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر جانور، کسی انسان کو جانوروں کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو وہ ساتھ ہوگا جانوروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ایک سنیں قرآن مجید نے دو مختلف انواع ہوتی ہیں نا، دو مختلف اوکے ٹھیک ہے. انسان اور چلے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں انسان ہیں تو یہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں. دو انسان اگر ایک ساتھ ہو ایک دوسرے میں ہوتے ہیں نہ. ایک ساتھ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جو لکھا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. ہم لغت. اچھا چلیں سنیں، آپ نے بات کر لی، میری بھی سن لینا، میری بھی سن لیں. دیکھیں ہر چیز کا اپنا معنی ہوتا ہے. جب اس کا اپنا معنی وہاں پر موجود نہ ہونا تو اس کے لیے پھر دوسرا معنی طلب کیا جاتا ہے. ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. قرینہ وہاں طلب کیا جاتا ہے جہاں پر مجازی معنی ہو. جہاں کسی چیز کا حقیقی معنی بول رہا ہو وہاں قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں عربی دان آپ اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے فی کا معنی جو اس کا حقیقی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، الا طرف جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ الا کا طرف ہے. یہاں پر جو معنی آپ ماں کا لے رہے ہیں نا، یہ ساتھ کا معنی اس کا اپنا حقیقی ہے. جیسے دیکھیں قرآن مجید میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں مع کا لفظ ہے، یہاں ساتھ ہے. حالانکہ دیکھیں نبی اور صحابہ یہ ایک ساتھ رہتے تھے،
ٹھیک آپ اگر کہتے ہیں نا کہ یہاں ماں کا معنی میں ہے تو پھر وہاں بھی یہ چلے گا کہ نبی اور جی صحابہ مجھے یہ میں بتا دیجیے صدیق ہم میں ہیں یا نہیں؟ بہت ہے مسلمان میں الحمدللہ. صدیق ہیں؟ دیکھیں جی میری بات امت سنیں نا، میں مسلمہ آپ کو میں ماں کا صدیق معنی ہیں؟ بتا رہا ہوں، آپ نے مجھ سے امت میری مسلمہ اور میں آپ کی صدیق ہیں جوید بھائی؟ جی بالکل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صالحین ہیں؟ جی بالکل نیک لوگ ہیں ہاں شہداء بھی ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ نبیین کی طرف آپ کو کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ نبی موجود ہے نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نہیں ہے؟ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نا ابھی تو پھر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو اختلاف کیا ہے؟ جب اس امت میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صالح بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، تو پھر آپ ترجمے پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں اس لیے جھگڑ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کا حقیقی معنوں میں ترجمہ کریں، حقیقی معنوں میں ترجمہ کریں. نہیں 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 نہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں کہ آیت کا معنی جہاں قرآن مجید نے ماں کا معنی بیان کیا ہے بار بار وہ بیان کرے. ماں صابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا اب نا آپ نے. نہیں نہیں ادھر تو نہیں، ماں کے اوپر چل رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، آپ بھاگ رہے ہو. ابھی آپ نے مانا ہے اللہ نے ہماری امت کو نبیوں کا انعام دیا ہے. کس کو؟ ہماری امت میں نبیوں کا انعام اللہ نے دیا ہے نا. اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ ان کا ملے گا. یہ صدیق ہیں ہماری امت میں یا صرف ساتھ ہی ہے ہمارے نصیب میں؟ صدیق ہے نا، تو میں صدیق اکبر بن سکتا ہوں. نہیں نہیں کالو صاحب، میں صدیق اکبر بن سکتا ہوں. نہیں میں صدیق اکبر بن سکتا ہوں. میں امیر حمزہ شہید بن سکتا ہوں. نہیں میں صدیق اکبر بن سکتا ہوں. نہیں صدیق اکبر نہیں میں کہہ رہا، میں شہید صدیق میں شہید. اچھا میں امیر حمزہ اور امام حسین رضی اللہ عنہما بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا. جب میں نیک کام کروں گا تو مجھے اللہ ان کا ساتھ دے گا. ساتھ اچھا یہ پھر ان کا ساتھ اس امت میں تو کوئی شہید نہیں ہونا چاہیے نا، ان کو تو ساتھ ملنا چاہیے پہلی امتوں کا. جو ساتھی شہید ہوگا، شہید بہت بڑا مرتبہ ہے. جوید بھائی تھوڑا سا سنیں بھی، ہماری امت میں صدیق نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ساتھ ملے گا، یہ والا ساتھ ملے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ اور صالحین کا ساتھ. ہمارے نصیب میں تو صرف ساتھ ہے، یہ ہمارے نصیب میں یہ انعامات نہیں ہیں. ہمارے نصیب میں ہے، تب اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے. سنیں کہ جو شخص تم میں صدیق نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا یا شہید نہیں بن سکتا، اسے بشارت دی ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرو، ان لوگوں کا تمہیں ساتھ مل جائے گا. آپ دو متنازع باتیں، دو متناقض باتیں، آپ نے 10 متنازع بات کی ہے. جہاں آپ نے ماں کا معنی کیا ہے، میں نے اپنے آپ کے دلائل کو رد کیا قرآن مجید کی آیات سے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں. یہاں پر ساتھ کا معنی کر رہے ہیں، ماں صابرین میں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. صدیق ہیں یا نہیں؟ صدیق اکبر نہیں ہے، آپ ان کا انکار کرتے ہیں. میں صدیق اکبر نہیں پوچھ رہا، میں صدیق کا پوچھ رہا ہوں. صدیق ہیں امت میں ماں کا پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو آپ نے دلیل میں پیش کیا ہے. کسی بھی جگہ آپ نہ دیکھیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرینہ مجازی معنی کے لیے لیا جاتا ہے، حقیقی معنی کے لیے نہیں لیا جاتا. کالو صاحب جوید بھائی صدیق ہے امت میں یا نہیں؟ ہاں بالکل ہے. شہداء بھی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا شہداء بھی ہیں؟ نہیں سنے نا موضوع سے نہ بھاگے، موضوع سے نہ بھاگے، موضوع سے نہیں بھاگنا. میرا آپ کا معاملہ ماں کے اوپر چل رہا ہے اور ماں پہ ہی بات کریں گے. ماں پہ نہیں، ماں کا ہی نا. شہداء ہیں، ماں کا معنی ہوتا ہے ساتھ. آپ نے ان کا معنی میں لایا ہے، اس کی دلیل دو مجھے. جوید بھائی کوئی گرامر پیش کرو کم سے کم، میں تو مانوں نا. کوئی عربی لغت کی چیز تو پیش کرے. یہ لے، یہ بھی میں نے یہ ترجمہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں، یہ میں نے نہیں کیا. یہ میں نے آپ سے یہ آپ نے خود بتایا ہے کہ گواہی دینے والوں میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ قرآن سے دیکھیں، جو گواہی دینے میں نے کون سا یہ میں نے تو نہیں کیا ہوا. آپ غلط سمجھ غلط رہے نا اس سے میرے بھائی، آپ غلط معنی سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو نہیں غلط سمجھ رہا. کس کو؟ نہیں میرے بھائی، میں نے آپ کو کہا مع صابرین کا کیا معنی بنتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ کا کیا معنی بنتا ہے. اختلاف نہیں ہے نا جوید بھائی. کس چیز پہ؟
اس آیت پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں. متنازع تو آپ خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اختلاف ہمارا کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ آیت ہے نا، انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، انعام یافتہ لوگ، اللہ نے تو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ہر مسلمان مانگتا ہے اللہ رب العزت سے. جوید یاد بھائی، رکھیے گا. چاروں انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چاروں انعامات ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین تو ہمارے پاس ہیں، یہ چوتھا نہیں ہے، تو پھر آپ کی غلط فہمی ہے. نہ مانیں. آپ یہ مان رہے ہیں کہ صدیق ہماری امت میں ہے، شہداء ہماری امت میں ہیں، صالحین ہماری امت میں ہیں، تو پھر نبی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اچھا چلے جواب سن لے. عقل کے بھی کان کھول لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ عقل کے بھی کان. انبیاء ہے 1,24,000 کم و پیش آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود. شہداء میں سے سب سے پہلے جو شہید حضرت سمیہ، امیر حمزہ، امام حسین، اور قیامت تک آئیں گے شہید. اور نہیں آپ کی بات میں نے پوری سنی، اب آپ نے خاموش رہنا ہے. نہیں اب آپ نے خاموش رہنا ہے. میں نے آپ کی پوری بات سنی، اب خاموش رہے نا، مجھے جواب دینے دے. جوید بھائی یہ سلسلہ یہ کہ یا نہیں، یہ سنیں نا، اس طرح کام نہیں چلے گا جی. میری بات میں نے سنی، میری بات بھی سنیں گے آپ جی. سنائیں. یہ تین انعامات آپ کی بات میں نے سن لی، اب میری بات بھی سنیے گا. سنیں، دیکھیں، یہ 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ ہے. نماز میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط الذین، راستہ سیدھا وہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب مولا انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ مولا یہاں ہمیں بتا رہے ہیں آیت میں جو کالو صاحب نے پیش کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں. 4 قسم کے طبقے بیان کے انعام یافتہ کے. اس لیے ہم اللہ سے نمازوں میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یعنی ہم پر بھی اسی طرح انعام کار ہے نا، یہی ہے نا، اسی طرح ہم پر بھی انعام کار. یار میری بات ہونے تو دے. ٹھیک ہے، آپ نے میری بات ہونے دے نا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہم پر بھی اسی طرح انعام کار، جس طرح تو نے پہلے لوگوں پر انعام کیا تھا، اسی رستے پر ہمیں بھی چلا جس رستے پر وہ لوگ چلے. نہیں، یہ انعام کر جس پر پہلے انعام یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ چلے یہ بتائیں، یہ صراط الذین میں کدھر سے معنی لیا ہے؟ ہاں، تو کس رستے پر چل رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ معنی کدھر سے آپ نے لیا ہے؟ کس رستے پر جانا ہے؟ اسی رستے پر جانا ہے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں چلتے ہوئے لوگ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، وہ راستہ کیا انعام، جس پر تو نے انعام کیا. جس رستے پر وہ چلے تو ان پر انعامات ہوئے، ہمیں بھی اس رستے پر چلا. یہی ہے نا کہ اللہ میاں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعامات کی. یعنی وہ لوگ عائشہ بس جن پر تو نے انعامات کیے، یہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اب جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا حشر ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ فرما دیتا ہے. لوگ رستے پر چلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے. انعامات کون سے؟ ان کو کیا نبی بنائیں گے؟ جب نہیں، ان کو شہداء بنایا، اب آپ کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے، تو کیا اللہ سے آپ نبی بننے کی خواہش کریں گے؟ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنا، ہمیں بھی نبی بنا، صدیق بنا، شہداء بنا، صالحین بنا. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اچھا چلے، تو پھر یہ ایک کیوں ہے؟ پھر تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں نماز میں، آپ بھی کرتے ہیں، میاں صاحب بھی کرتے ہیں، پھر یہ ایک کیوں ہے یہ بتائیں. جس کو اللہ نے چاہنا ہے اس کو بنانا ہے نا. تو سب تو یہی دعا مانگتے ہیں نا. آپ کی جماعت میں بھی تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف آپ کی جماعت میں صرف ایک ہی آدمی تھا. دعا مانگنا ہم پر فرض ہے، اور ہم میں اللہ نے صدیق بھی بنائے، ہم میں اللہ نے شہداء بھی بنائے. نہیں. دیکھیے قاضی صاحب، مع کا معنی قرآن مجید پوری کتاب آپ اٹھائیں، میں کے لیے فی کا لفظ آیا ہے، اور مع کے لیے یہ ساتھ کا معنی آیا ہے، جس سے آپ خلط ملط پیش کر رہے ہیں. یہ لیں، یہ میں نے کیا، یہ لیں پڑھیں. ماں میں، یہ ماں میں گواہی دینے والوں میں کون ہوتا ہے یہ بتائیں. گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اچھا چلے اس آیت پہ بات کر لیتے ہیں. 2 آدمی ہیں، 2 آدمی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں. چلے سنے ایک منٹ. او یار، اوکے اسی پہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا نا ایسا کرتے ہیں جوید بھائی، میں نے 6 منٹ کہے تھے اور آپ دونوں کو ہم نے 15 منٹ دے دیے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، آگے بھی یہ گفتگو آج ہی ختم کر دینی ہم نے، بدہضمی نہیں ہو جائے گی ہمیں. جیسے آپ کی مرضی ہے جی. اگلے دوروں کے لیے بھی گیٹ جو ہیں وہ کھلے رکھے نا، خوش آمدید کے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ جب ایسے پھر زیادہ گفتگو طول پکڑ جاتی نا
तो लामहला उसमें फिर गलत रास्तों पे भी गुफ्तगू जा सकती है। तो हमने जो एक सिलसिला शुरू किया ना मोहब्बत और अखलाकियात का और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने का, तो मेरा ख्याल है उसको हमें जारी रखने के लिए आज की कार्रवाई अब ख़त्म ही करनी चाहिए। 15 मिनट आप दोनों को हमने दिए, घंटा पहले दिया 101 और अब आपको आपस में गुत्थम गुत्था होने के लिए भी 15 मिनट दे दिए। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है आप दोनों भाइयों ने। तो हमने भी कोशिश की है कि जितना हम आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हसन हक साहब और खाक साहब आप में रहे, हाँ जी, हमने भी आपका साथ माँ किया, माँ लाजीना, हम तीनों आप में रहे हैं। असल गुफ्तगू करने वाले आप थे, लेकिन हम तीनों आप में रहे। यानी मेरे साथ तो हसन भी रहे, मेरे साथ जिया साहब भी रहे। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम में रहे हैं, इसलिए अब आप आज से ज़िया रसूल हो गए हैं, जवेद साहब हो गए हैं। आज के बाद ना कहना मैं मियां साहब हूँ, अब आज से आप ज़िया रसूल हो गए। बिल्कुल, और आप भी मियां साहब हो गए हैं, है ना? तो हम ही हो गए हैं आप, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, मैं क्या थोड़ा बहुत जड़ा कोई फर्क रह गया बंदा एक दूसरे नाल कर ले समझण समझाण वास्ते। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ गेस्ट ऑप्शन मेरी खुली है मेरा ख्याल है। जो दोस्त हमारी आज की इस काविश को पे कोई तबसरा करने तशरीफ़ लाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। मियां साहब आपने अपना वो तब्दील कर लिया है, क्या उसको कहते हैं, तरीक़ाकार? कैसे? आप तो कहते होते थे हमने कोई तबसरे नहीं लेने। नहीं, मैंने अपनी लाइफ पे तबसरा लेना, इनकी गुफ्तगू पे तो नहीं। अच्छा, यानी हुण अपनी तारीफां कराने दा मूड है तुहाडा? नहीं, अपनी तारीफां कराने दा नहीं कि लोगों ने इस लाइव तो हसन साहब को या डॉक्टर साहब को कोई लर्न किया। अच्छा, ठीक, इजाजत है, मतलब उन्होंने दी ले लिए। जवेद साहब ते कालू साहब ते असीं कोई तबसरा नहीं लाना। ठीक है, ले लो, कोई मसला। वो अपने नसीब आपे लै जाएंगे। जी इजाजत है बात करने की या अभी? जी सुहेल भाई, आपने गुफ्तगू पे कोई नहीं करना तबसरा जवेद साहब पे या कालू साहब पे, आपने सिर्फ हमारे माहौल पे तबसरा करना है जो हम तीनों माहौल तो जी मियाँ साहब इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो इसी चीज़ का हूँ कि भाई जैसे मर्जी इख्तलाफात हों, इख्तलाफात मोहब्बत और प्यार से ही दूर किए जा सकते हैं। उसका हल तलवार और गाली नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत से इख्तलाफात होंगे उतना ही लोग जो है उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे माहौल पे। लेकिन मैं वैसे एक ज़ाती पर्सनली सवाल पूछना चाह रहा था, अगर कहते हैं तो नहीं सॉरी, ये नहीं, मैं वैसे एक सवाल है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन से किससे पूछना चाह रहे हैं? किससे पूछना चाह रहे हैं? मतलब कोई भी जवाब दे सकता है उसका। इस गुफ्तगू के मुतलका तो नहीं है जो जवेद साहब के? नहीं, मैं सिर्फ एक दुआ मांग रहा था, तो मैं उस पर यह पूछ रहा था कि मेरे पे कोई फतवा तो नहीं लगेगा कुफर का? किस किस्म की दुआ मांग रहे हैं आप? मतलब मैं अगर ये दुआ मांगूं जो ये अभी बात चल रही थी, लेकिन वही ना फिर कहीं ना कहीं उसकी तरफ रुख ना चले जाए कि नहीं, वो रुख चला जाना, वो रुख चला जाना, उस रुख को हम नहीं लेते। तो नहीं, मैं सिर्फ अगर वो बाद में आप जाते, एक मेरी अर्ज सुन लेना, वो आप लाइवों पे जाते रहते हैं तो वहाँ इनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब जो हमने एक अपना रखा हुआ है पूछ लेने दे, कोई बात नहीं। नहीं, ये मैं एडी नहीं, मैं फ्रैक हूँ जरा अपने रूला तो हट जाए ना, वो मार खांदा है। ठीक है मियाँ साहब, जैसे आप इजाजत दें, कोई मसला नहीं। वैसे मैं कहता हूँ पूछ लेने चाहिए जी, मियाँ साहब पूछ लेने दें, कोई बात वो ये आपके पास आते हैं, वहाँ पूछ लें, आपसे 1000 दफ़ा पूछ लें, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को ना कि मैंने आपकी दोनों की गुफ्तगू पे कोई किसी किस्म का हर कुछ सुना ही नहीं। हमने अपने अब हमारा टाइम है, वो जो आपने बातें की हैं वो लोग खुद ही मकसद है कि उसको समझें। जी हसन अक भाई वेलकम, करो का माइक ओपन। जी मियाँ साहब। हाँ जी, ठीक हो माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए मियाँ साहब।